अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए अस्मा कादरी का मैं, चाँद और तुम लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं, चाँद और तुम। बस बस मेरा बेटा चुप हो जाओ। सब लोग मेरे बेटे को तंग करते हैं, इसे सोने नहीं देते। 8-9 माह की अमरोज़ को कांधे से लगाए उसकी पीठ थपकते वो पूरे इन्हमाक से उसे चुप करवाने में मसरूफ़ थी। यहाँ तक कि असगरी बुआ और उनके साथ बैठी खातून को सलाम तक करने की ज़हमत ना की थी। देखें दादी, समरीन के बच्चे अमरोज़ को कितना तंग करते हैं, बेचारा अभी सोया था। बदतमीज़ों ने शोर मचा दिया। पता भी है कि कच्ची नींद से जाग जाए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई ख़याल नहीं करता। समरीन को समझा दीजिएगा कि अपने बच्चों को तमीज़ सिखाए। अगर आइंदा उन्होंने मेरे बेटे को तंग किया तो कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। वो शिकायतों के साथ धमकियां भी दे रही थी, लेकिन दादी का ध्यान फिल वक्त ना तो उन शिकायतों की तरफ था और ना उन धमकियों की तरफ। वो माथे पर तेवरी चढ़ाए तनकीदी नजरों से उसका जायजा ले रही थी। शिकन आलूद लॉन के सूट पर किसी दूसरे सूट का दुपट्टा, पैरों में घरेलू इस्तेमाल की पुरानी सी दो पट्टी की चप्पलें और चुटिया से निकलते बाल, जिन्हें देख कर साफ अंदाजा होता था कि कम अज कम आज की तारीख में उन्हें संवारने की जहमत नहीं की गई। ताई जान भी उसका हुलिया देखकर सिटपिटा गई थीं। 15 मिनट पहले वो उससे तैयार होकर ड्राइंग रूम में आने की ख़ुसूसी हिदायत देकर गई थीं। लेकिन अब वो जिस हुलिये में यहाँ मौजूद थी, उससे साफ ज़ाहिर था कि उसने उनकी बात पर कान धरने की कतन ज़हमत गवारा नहीं की थी। ये शायद आपकी बहू है, सोहरा बुआ के साथ बैठी खातून ने ताई जान की तरफ रुख करते हुए पूछा, तो वो मज़ीद सिटपिटा गईं, जबकि दादी फ़ौरन ही तड़प कर बोलीं, "ये मेरी पोती है।" अच्छा अच्छा, बुआ ने बताया था कि आपकी एक पोती शादीशुदा और बच्चों वाली है। इन खातून ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाते अपना बयान जारी रखा। मेरी बेटी भी बच्चों के पीछे ऐसे ही पागल रहती है, ना खाने का होश ना पहनने ओढ़ने का। अभी भी लड़की देखने आने से साफ इनकार कर दिया कि पीछे बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। दादी के बिगड़ते तासुरात से बेखबर वो अपने ही कहे जा रही थीं। बिलाखिर अस्करी बुआ ने ही टोका देकर उन्हें चुप करवा करवा दिया। ये मेरी पोती सना है, असगरी इसी के सिलसिले में आपको लाई थी। दादी ने गोया किसी जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया। जवाबन खातून के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात बहुत अजीब से थे। अपने अंदाजे की इतनी शदीद गलती का जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो भी क्या करती? अब तक जहाँ भी लड़की देखने जाने का इत्तेफाक हुआ था, ऐसी सर झाड़ मुँह फाड़ लड़की से सबका ना पड़ा था। ये बच्चा किसका है? उन्होंने सदमे से निकलते हुए पूछा। ये मेरा पोता है। मेरी बहू उसकी पैदाइश के वक्त ही फोत हो गई थी। सना इससे बहुत प्यार करती है, इसी ने शुरू से बच्चे को संभाल रखा है। ताई जान ने उन्हें बताया। सना, जाओ बेटा, चाय ले आओ। सारी गुफ्तगू से बेनियाज अमरोज की पीठ थपकती सना को दादी ने मुखातिब किया। बस दादी, 5 मिनट रुक जाएं, अमरोज की आंख लगने ही वाली है। उसके जवाब पर जहां दादी जिस हुई, वहीं ताई जान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं ले आती हूँ अम्मा। सना के रवैये की तलाफी वो अपने इखलाक से करने की कोशिश कर रही थी। रहने दे बहन, अभी मुझे असगरी के साथ 1-2 और घर जाना है। दरअसल मेरी बेटी सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ आई हुई है। मेरा इरादा है इस बार कोई लड़की पसंद करके उसके सामने मंगनी कर दूँ, फिर अगले साल आएगी तो भाई की शादी में शिरकत कर लेगी। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि उन्हें सना में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई और वो अपनी मुहिम को मजीद आगे जारी रखना चाहती हैं। दादी और ताई जान को उनसे कतई कोई शिकायत नहीं थी। भला ऐसे ओल जलोल होलिये वाले लड़की को ओल जलोल वाले होलिये वाली लड़की को कौन पसंद कर सकता था? सना, मैंने तुमसे कहा था कि तैयार होकर ड्राइंग रूम में आओ और तुम ऐसे ही मुंह उठाए यहाँ चली आई। अस्करी बुआ और इन खातून की रवानगी के बाद दाई जान ने उसे आड़े हाथों लिया। मैं तैयार होने वाली थी ताई जान, लेकिन अमरोज के उठने की वजह से मौका ही नहीं मिला। इतनी बुरी तरह रो रहा था, किसी तरह बहलने में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अब तैयार होने बैठूंगी तो यहाँ आने में देर हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही चली आई, वरना आप नाराज होती कि इतनी देर लगा दी। और अच्छा ही हुआ ना कि मैं आ गई। वो खातून तो बहुत जल्दी में लग रही थी। अगर मेरे आने से पहले चली जाती तो भी आप लोगों ने खफा होना था। जल्दी तो वो तुम्हारी सूरत देखकर भाग गई। ऐसी उजड़ी सूरत पर फिदा तो होने से रही थी। दादी ने तिलमिला कर कहा। तो मैंने कब कहा था उनसे कि वो मेरी बलाएं लें? उनके फिदा होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो हमें पड़ रहा है, जिनके सीने पर बैठी तुम मूँग दल रही हो।
دادی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جانتی تھی مزید کچھ کہنا ان کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف ہوگا۔ ابھی تو دادی کو کچھ دیر بڑبڑا کر ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ آپ کی کافی بابا؟ چھوٹی سی ٹرے میں کپ رکھے وہ اندر آئی تو سبحان صاحب کے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھتے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد ان کے یہ لمحات اس کے لیے ہوتے تھے۔ اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی صرف اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے سر پر سوتیلی ماں کو مسلط کر کے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا چاہتے تھے۔ بچیوں کی ضروریات پورا کرنے اور تربیت کے حوالے سے انہیں اپنی ماں اور بھابھی پر بھرپور اعتماد تھا، لیکن ماں کے نہ ہونے سے ان کی بیٹیوں کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے وہ اپنی بھرپور توجہ سے پر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ چند سال پہلے سمرین کی شادی کرنے کے بعد ان کی ذمہ داریاں آدھی رہ گئی تھیں۔ اس کی خوشحال زندگی نے انہیں مطمئن کر رکھا تھا اور اب صرف ثنا کی فکر تھی۔ اس کے فرائض سے بھی فارغ ہو جاتے تو ان کی زندگی میں اطمینان اتر آتا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کے پوچھنے پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلے۔ دن تو بہت مصروف گزرا۔ سمرین کی بچی کو شاپنگ کے لیے جانا تھا، اپنے آفت کے پرکالا بچوں کو یہاں چھوڑ گئی۔ دونوں نے سارا دن ادھم مچائے رکھا، امروز بیچارے کی نیند بھی حرام کر دی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا سمرین سے کہ آئندہ تمیز سکھا کر اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے۔ وہ اپنی کارگزاریاں سنا رہی تھی۔ کچھ اور بھی ہوا تھا شاید؟ تمہاری دادی بہت خفا سی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نظر چرا گئی۔ جی بابا، ایک جوڑ سا اعتراف تھا لہجے میں۔ ایسا کیوں بیٹا؟ اب تو کوئی وجہ بھی نہیں تمہارے پاس۔ پہلے تم نے کہا کہ ایم اے کرنا چاہتی ہو۔ میں چپ رہا، تمہاری دادی کو بھی سمجھا لیا، لیکن اب تو تمہیں ایم اے مکمل کیے بھی 1 سال ہونے کو ہے۔ سارے والدین کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ میرا دل راضی نہیں ہوتا بابا، ان کی باتوں میں کے جواب میں وہ بے بسی سے بولی۔ دل کو کبھی سمجھوتے کی راہ پر بھی چلانا پڑتا ہے۔ دل کی انگلی تھام کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے دل کو انگلی تھام کر اس مقام پر لے جاؤ جہاں سے بہتری کی صورت نکلتی دکھائی دے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا سمجھوتا زندگی بھر کی تنہائی سے بچا لیتا ہے۔ ان کی باتوں میں تجربہ بول رہا تھا۔ دل کی تنہائی کے احساس کے ساتھ سمجھوتوں پر قائم رشتوں کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سبحان احمد اپنی جگہ دم بہت سے بیٹھے رہ گئے۔ آج آپ کو بہت دیر ہو گئی۔ کٹر بٹر کی آوازیں سن کر وہ کچن میں آئیں تو حسب توقع شاہ روز وہاں موجود تھا۔ ہاں، ایک دوست کے ساتھ ہاسپٹل میں رکا ہوا تھا، اس کی وائف کا سیزر ہونا تھا تو اسے کہا بلڈ وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ویسے میں نے امی کو فون پر بتا دیا تھا۔ اس کے آگے بڑھ کر چمچ تھام لینے پر وہ چھوٹی سی کچن ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بتانے لگا۔ تو آپ اس وقت بلڈ دے کر آ رہے ہیں؟ چمچ کی مدد سے فرائنگ پین میں گرم ہوتے چاولوں کو الٹ پلٹ کرتے اس نے پوچھا۔ ہاں، اصل میں ان کی حالت کافی سیریس تھی، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے وہ اور ان کا بیبی دونوں اب بالکل نارمل ہیں۔ شاہ روز کے چہرے پر اطمینان اور کرب دونوں کیفیات ایک ساتھ چھائی ہوئی تھیں۔ سلاد کی پلیٹ اور پانی کا جگ فریج سے نکال کر رکھتی ثنا نے اس کی کیفیات کو پوری جزیات کے ساتھ محسوس کیا۔ زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا اس واقعہ کو۔ امروز کی پیدائش پر شاہ روز کی بیوی نادیہ کچھ پیچیدگیاں ہونے کے باعث چل بسی تھی۔ نادیہ سے شاہ روز کی پسند کی شادی تھی۔ نرم و نازک ہنستی مسکراتی نادیہ تھی بھی چاہے جانے کے قابل۔ ثنا کو آج بھی شادی والے دن نادیہ کا روپ یاد تھا۔ ریڈ گولڈن شرارے میں اپنے ملکوتی حسن کے ساتھ وہ سیدھی دلوں میں اتری جا رہی تھی۔ شاہ روز اسے پا کر بے انتہا خوش تھا۔ اس کی خوشی کو ہر ایک نے محسوس کیا تھا۔ خود ثنا نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہتے اس کے سدا قائم رہنے کی دعائیں مانگی تھیں، لیکن یہ دعائیں پوری نہیں ہو سکی تھیں۔ 9 ماہ پہلے ہونے والی نادیہ کی موت نے شاہ روز کی ہنسی چھین لی تھی۔ بظاہر وہ خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن اس حقیقت سے گھر کا ہر فرد واقف تھا کہ نادیہ کی یادیں کسی زخم تازہ کی طرح اس کے دل میں آباد ہیں۔ امروز تو سو گیا ہوگا اب تک؟ چاول کا چمچہ منہ میں رکھتے اس نے ثنا سے پوچھا تو اسے اس بات میں گردن ہلا دی۔ آج مجھے دیر بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تعصب تھا۔ شام میں آفس سے آنے کے بعد وہ عموماً سارا وقت امروز کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ خود امروز بھی اس سے بری طرح اٹیچڈ تھا۔ سارا دن ثنا کے ساتھ گزارتا، لیکن شام میں باپ کے آتے ہی اسے چھوڑ کر باپ کی طرف لپکنے لگتا۔ شاہ روز اپنے بیٹے کے لاڈ بھی خوب ہی اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے رات میں سلاتا بھی اپنے ہی پاس تھا۔
نادیہ کی موت کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ امروز اس کے سوا کسی کے پاس سویا ہو۔ تائی جان نے اس کے آرام کے خیال سے کئی بار امروز کو اپنے کمرے میں سلانا چاہا لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ اس کے رونے اور تنگ کرنے سے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہوں، لیکن اگر یہ میرے قریب نہ ہوا تو مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئے گی۔ اس کی اس بات پر تائی جان نے پھر کبھی اصرار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی امروز زیادہ تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا۔ اپنی ماں سے ہنسنے مسکرانے کی عادت شاید اسے ورثے میں ملی تھی۔ بھوک یا کسی تکلیف کے علاوہ وہ کبھی بے سبب نہیں روتا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کی خاطر شاہروز کو کبھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑی ہو۔ بعض اوقات اسے اپنے بیٹے کی خاطر رات رات بھر جاگنا بھی پڑا تھا، لیکن وہ صورتحال پر گھبرانے یا چڑنے کے بجائے بہت صبر و ضبط سے امروز کا خیال رکھتا تھا۔ تائی جان اپنے لاڈو پلے نازک مزاج اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آٹھ آٹھ آنسو روتیں، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ دکھ کے جس دور سے گزر رہا تھا، فی الحال اسے ماں باپ اور دوسرے لوگوں کی اپنے لیے تشویش کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ دودھ میں ہلکی سی پتی ڈال کر آپ کے لیے چائے بنائی ہے، پی لیں۔ وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگا تو ثنا نے اسے روکا۔ جانتی تھی وہ دودھ پینا قطعی پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت جب کہ وہ خون دے کر آیا تھا اسے ضرورت تھی۔ تم بالکل امی کی طرح ہوتی جا رہی ہو، اس کے ہاتھ سے فل سائز کپ تھامتے ہوئے وہ بے ساختہ ہی بولا۔ تائی جان واقعی سب کی ضرورتوں اور پسند و ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ امروز تمہارے کمرے میں ہی ہوگا اب تک، چلو میں اسے چل کر لے آؤں، پھر تم آرام سے سو جانا۔ جلدی جلدی کپ خالی کر کے اسے ثنا سے کہا اور پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھینک یو ثنا، تم امروز کی خاطر بہت تکلیف اٹھاتی ہو۔ سوئے ہوئے بچے کو احتیاط سے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر کمرے سے نکلتے اس نے دروازے کے قریب کھڑی ثنا کا شکریہ ادا کیا، اور وہ جو کہنا چاہتی تھی آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، امروز کو میرے پاس ہی چھوڑ دیں، سختی سے لب کچل کر رہ گئی۔ امی میرے لیے سینڈوچ بنا دیں، بھوک لگ رہی ہے۔ 13-14 سالہ شاہروز بیٹ لہراتا ان کے کمرے میں آیا۔ اچھا ابھی بناتی ہوں۔ وہ اسے جواب دے کر اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جلدی کریں امی، مجھے ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے۔ 5 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد بھی جب اسے ان کے اٹھنے کے آثار نظر نہ آئے تو جھنجھلا کر انہیں دوبارہ مخاطب کیا۔ اوہو شاہروز، تم تو چاہتے ہو جو منہ سے نکلے فٹافٹ پورا ہو جائے، دیکھ نہیں رہے کہ بہن رو رہی ہے؟ انہوں نے بھی جواباً جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ تو اسے رونے کے سوا کام ہی کیا ہے؟ جب دیکھو تب روتی ہی دکھائی دیتی ہے۔ مس نے ڈانٹ دیا تو رو رہی ہے، گڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی رو رہی ہے، کسی نے زور سے بات کر لی تو اس کا رونا شروع، رونا رونا ہر وقت کا رونا۔ آخر کوئی کب تک اس کے نخرے برداشت کرے؟ اپنی بات نہ مانے جانے پر اسے ایسا ہی شدید غصہ آ جاتا تھا۔ ثنا جو پہلے ہی رو رہی تھی اور بھی شدت سے رونے لگی۔ شاہروز پاؤں پٹکتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سمرین ایک پلیٹ میں سینڈوچز رکھے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ امی سے کہہ دو جا کر مجھے نہیں کھانے اب یہ سینڈوچز، اس نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ سمرین سے کہا۔ یہ تائی جان نے نہیں بنائے، میں خود بنا کر لائی ہوں، سمرین نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیوں، تم سے کس نے کہا تھا؟ جواباً وہ غصے سے بولی۔ کہنا تو کسی نے نہیں تھا لیکن میں خود ہی لے آئی ہوں۔ آپ کو ثنا کے رونے سے غصہ آ رہا تھا نا؟ اصل میں وہ ممی کی ڈیتھ کے بعد سے ایسی ہو گئی ہے، اس نے جیسے بہن کی صفائی پیش کی۔ مگر تم تو نہیں روتی اس کی طرح، وہ ضدی سے لہجے میں بولا۔ میں تو اس کی بڑی بہن ہوں، بابا کہتے ہیں بڑوں کو ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمرین کے بہت تدبر سے کہنے پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ سمرین تو ثنا سے صرف 2 سال بڑی تھی، جبکہ وہ اسے 4 سال بڑا ہو کر بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اسی شرمندگی کے تحت وہ شام میں ٹیوشن پڑھ کر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اپنی پاکٹ منی سے خریدی گئی آئس کریم تھی۔ شاہ بھائی، یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ ثنا حیران تھی۔ آف کورس، وہ مسکرایا تو ثنا نے خوش ہو کر آئس کریم تھام لی۔ اس دن کے بعد سے وہ وقتاً فوقتاً اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا تھا، پڑھائی میں بھی مدد کر دیتا تھا۔ اس کی توجہ نے ثنا کے رونے کی عادت میں کافی کمی واقع کر دی تھی۔ اب اگر اسے کوئی مسئلہ ہوتا بھی تو وہ دادی یا مائی جان کے گلے لگ کر رونے کی بجائے اس کے پاس چلی آتی۔ وہ منٹوں میں اسے بہلا لیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود اس کے اپنے مزاج میں پایا جانے والا نخرہ بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کو رعایت دیتے دیتے اسے ضبط کرنے کا ہنر آ گیا تھا۔ سمرین کی شادی ہوئی تو وہ اسے خصوصی تاکید کر کے گئی، شاہروز بھائی ثنا کا خیال رکھیے گا، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ بابا کو پریشان کرے گی۔ یوں شاہروز کو اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی عادت سی پڑ گئی۔ جواباً وہ بھی اس کے بہت سے کام نپٹا دیتی تھی۔ دادی اور تائی جان خوش تھے کہ گھر کے 2 بگڑے بچے نہ صرف سدھر گئے ہیں بلکہ ان میں خاصے دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں۔ اسی دوستی کے سبب ہی
शाहरोज़ ने उसे सबसे पहले अपनी क्लास फेलो नादिया में अपनी दिलचस्पी से आगाह किया था। अम्मी और दादी को इस मामले की खबर देने से पहले वो खुद नादिया से मिलकर आई थी और उसने नादिया को 100% नंबर देते हुए उसका मुकदमा बड़ों की अदालत तक पहुंचाया था। मगर हम लोग तो कुछ और ही सोच कर बैठे थे, ताई जान ने दादी की तरफ देखते एतराज़ किया था। मगर होगा वही जो हम चाहते हैं। वो उनके सामने डट डट गई थी। दादी और ताईजान उसके इसरार पर ही नादिया से मिलने पर राज़ी हुई थीं और वो वाक़ई वो इतनी प्यारी थी कि उनसे इनकार ना हो सका था। सना ने उनकी रज़ामंदी को अपना कारनामा करार देते शाहरोज़ से बाकायदा ट्रीट ली थी। शादी की तैयारियों और तकरीबात में भी उसका जोश-ओ-खरोश दीदनी था। तुमने तो सचमुच दोस्त होने का हक अदा कर दिया। शाहरोज़ और नादिया उसके मशकूर थे। और अब हक अदा करने की तुम्हारी बारी है। दादी से मुझे एमए करने की इजाज़त दिलवाओ। उसने फरमाइश की थी। यूँ बाबा और ताया जान के साथ घर के बाकी दो अफराद के वोट भी उसके साथ हो गए थे। और दादी और ताई जान जो उसे घर बदर करने के मंसूबे बना रही थीं, थक-हार कर चुप इख्तियार कर गई थीं। उनकी ये खामोशी उसका एमए मुकम्मल होने तक कायम रही थी और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर शद्दोमत से अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार भी उन्हें नाकामी का सामना था। अच्छे से अच्छा रिश्ता भी उसकी नज़र में नहीं समाता था। कहीं तुम अपने किसी क्लास फेलो वगैरह को तो नहीं पसंद करती? उसके बार-बार के इनकार पर एक मर्तबा नादिया ने उससे कुरेदना चाहा। नहीं भाई, वैसे भी तुम्हारी तरह सबको इतने अच्छे क्लास फेलो नहीं मिलते। वो बात मज़ाक में उड़ा गई थी। फिर उसके बाद नादिया को ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। उसकी अचानक मौत ने दादी और ताई जान को भी काफ़ी दिनों तक गूंग रखा। लेकिन अब वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक बार फिर कमर बस्ता हो गई थीं और वो एक बार फिर उनके हाथ नहीं आ रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? अमरोज़ को अपने सीने पर लिटाए हमेशा की तरह उसकी शरारतों से महज़ूज़ होने के बजाय वो किसी गैर मरई नुक्ते पर आंखें टिकाए बिल्कुल चुपचाप लेटा था। हल्की आवाज़ में चलता टेलीविज़न भी उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने से कासिर था। दादी जो बहुत देर से उसका ये खोया-खोया अंदाज़ देख रही थीं, बिलाखिर पूछ बैठीं। कुछ नहीं दादी, बस ऑफिस का कुछ मसला है। अमरोज को नीचे कारपेट पर बिठाकर वो खुद सोफे पर सीधा होकर बैठा। फिर भी कुछ तो पता चले। तुमने तो अपने दिल की बात कहना ही छोड़ दी है। अब हम अगर तुम्हारा मसला हल ना कर सके, तो भी कहने से तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। दादी ने इसरार किया। हमारी कंपनी ने अपनी एक ब्रांच लाहौर में भी खोल ली है, वहाँ का सेटअप बनाने के लिए। यहाँ से कुछ लोगों को वहाँ भेजा जाएगा। सुना है मेरा नाम भी जाने वालों की लिस्ट में है। उसने अपनी परेशानी की वजह बताई। तो तुम इनकार कर देना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे वो लोग। दादी ने अपने हिसाब से हल पेश किया। इनकार ही तो नहीं किया जा सकता, आपको नहीं मालूम आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। एक-एक सीट के लिए 10-10 बंदे लाइन लगाए खड़े हैं। ऐसे में मैनेजमेंट किसी को घास डालने के लिए तैयार नहीं। मामूली सा बहाना चाहिए होता है 1 मिनट में, टर्मिनेशन लेटर थमा देते हैं और मैं बहरहाल इस जॉब से हाथ नहीं धोना चाहता। इतना अच्छा सैलरी पैकेज कहीं और मिलना मुश्किल है। वो अब खुलकर उनसे सारा मसला डिस्कस कर रहा था। तो बेटा फिर चले जाना अल्लाह का नाम लेकर। थोड़ी परेशानी तो होगी तुम्हें, लेकिन रोज़ी-रोटी के लिए तो आदमी 7 समंदर भी पार जाने पर मजबूर हो जाता है। तुम तो फिर यहीं अपने मुल्क में होगे। 15 दिन महीने में घर का चक्कर लगा सकते हो। फ़ोन की भी सहूलत है और हम लोग भी वक़्तन-फ़वक़्तन तुमसे मिलने आते रहेंगे। साल 2 साल जितना अरसा तुम्हारी कंपनी तुम्हें वहाँ रखे, गुज़ारा कर लो, फिर आखिर लौट कर तो यहीं आना होगा। दादी उसे समझाने लगी। लेकिन दादी, अमरोज़ का क्या होगा? मैं तो उसके बगैर सो ही नहीं सकता और वहाँ पर उसे अपने साथ ले जाना भी मुमकिन नहीं। इतना छोटा बच्चा किसी आया वगैरह के सहारे तो घर पर छोड़ कर नहीं जाया जा सकता। उसने अपनी परेशानी की असल वजह बयान की। एक तो तुमने बच्चे को अपने साथ ज़रूरत से ज़्यादा हिला रखा है। कितना कहा था तुम्हारी माँ ने कि रात को अमरोज़ को उसके पास छोड़ दिया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। दादी ने हल्की सी हबकी का इज़हार किया। बस दादी, मेरा दिल ही नहीं मानता और अब तो इस कदर उसका आदी हो गया हूँ कि लगता है एक दिन भी उसके बगैर नहीं रहा जाएगा। उसने अमरोज के बाल सहलाते अपनी मजबूरी का इजहार किया। दिल पर जबर तो है, तुम्हें करना ही होगा। अगर इसका मुस्तकबिल अच्छा चाहते हो तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आज बच्चे की चाहत में नौकरी छोड़कर बैठ गए और कल कला को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, तो कैसे इसकी अच्छी तालीम, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने का इंतज़ाम कर पाओगे? तुम्हारे बाप और चचा भी तुम्हारी तरह नौकरी पेशा लोग हैं। जितना कमाया तुम लोगों की तालीम और परवरिश पर खर्च कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, घर के हालात ठीक-ठाक हैं, लेकिन पीछे से कोई ज़मीन जायदाद या रुपया पैसा नहीं जो तुम्हें सहारा मिल सके। अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए तुम्हें खुद ही हाथ-पाँव मारने होंगे।
دادی بہت صاف گوئی سے اس کے سامنے تمام حقائق حقائق پیش کر رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں سوچ کر ہی تو میں پریشان ہوں۔ آرڈر آ گئے تو جانا پڑے گا، لیکن امروز امروز کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا ہے۔ ابھی آرڈر آئے تو نہیں ہے نا؟ جب تک آتے ہیں تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرو، یہ سوچنے کے بجائے کہ تم اپنے بیٹے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے، یہ سوچو کہ وہ خود کہاں بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے۔ رہی تمہاری بات تو کوشش کرو اس کے بغیر بھی رہنے کی عادت پڑ سکے۔ اس کے لیے یہ کر سکتے ہو کہ امروز کو ہر 2-4 دن بعد 1-2 دن کے لیے اس کی نانی کے گھر رہنے کے لیے بھیج دو۔ آہستہ آہستہ تمہیں عادت پڑ جائے گی تو اسے چھوڑ کر جانا مشکل نہیں ہوگا۔ دادی کی تجویز ان حالات میں بالکل مناسب تھی، اسے حامی بھرنا ہی پڑی۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ امروز کو اپنے پاس رکھوں، میری نادیہ کی آخری نشانی ہے، لیکن شاہروز میاں کا خیال کر کے کبھی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ تائی جان نے فون پر نادیہ کی امی سے امروز کو چند روز رکھنے کے حوالے سے سرسری سی بات کی تھی، اور وہ جیسے کسی اشارے کی منتظر تھیں دوسرے ہی دن لشتم پشتم ان کے گھر آ پہنچی۔ تم امروز کی بالکل فکر نہ کرو بیٹا، مطمئن ہو کر اپنی ملازمت کی طرف توجہ رکھو۔ امروز بچہ ہے، جلدی بہل جائے گا، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی میرے ساتھ رہنے کی تو تمہارے جانے کے بعد مستقل بھی آرام سے رہ لے گا۔ وہاں اس کے ساتھ کھیلنے اور سنبھالنے کو اور بھی بچے ہیں، بچوں کے درمیان رہ کر کھیلتا کودتا کب بڑا ہو جائے گا تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ وہ ثنا کے منہ کے بگڑتے زاویوں سے بے خبر مسلسل شاہروز کو تسلیاں دینے میں مصروف تھیں۔ بس بہن، آپ کی مہربانی ہے، آپ اور ہم مل جل کر ہی اس بچے کو سنبھال سکتے ہیں، بلکہ سنبھالنے کی بھی بات نہیں، اصل مسئلہ شاہروز کا ہے۔ بچے میں جان اٹکی رہتی ہے اس کی، اچانک جدا ہو تو سہ نہیں سکے گا، اور یہاں ایک ہی گھر میں رہ کر ہم امروز کو اس سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کی مدد مانگی ہے۔ امروز آپ کی طرف رہے گا تو ایک تو تسلی رہے گی، دوسرے شاہروز کو بھی اس کے بغیر رہنے کی تھوڑی عادت ہو جائے گی۔ تائی جان نے لہجے میں ممنونیت اور احسان مندی سموتے انہیں جواب دیا۔ ثنا، تم نے امروز کی ضروری چیزیں بیگ میں رکھ دی ہیں نا؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ لوگ پریشان ہوں۔ دادی نے سب کو چائے سرو کرتی ثنا سے پوچھا۔ جی دادی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اس بچی نے بھی بڑا خیال رکھا ہوا ہے میرے نواسے کا، اللہ اس کے نصیب کھولے، لیکن یہ اپنے گھر کی ہو گئی تو آپ لوگوں کو کے لیے امروز کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے ثنا کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تائی جان کی طرف جھک کر ذرا سرگوشی میں پوچھنے لگی، رشتے وغیرہ تو آتے ہوں گے ثنا کے، آپ لوگ کب تک شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بس رشتے تو بہت ہیں، جلدی کوئی اچھا رشتہ منتخب کر کے اسے اپنے گھر کا کر دیں گے، تائی جان نے سہولت سے جواب دیا۔ زیادہ چاند پٹک میں وقت مت گنوائیے گا، آج کل رشتوں کا کال پڑا ہے، بچیاں جلد از جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں، یہی مناسب ہے۔ وہ بہت دل لگا کر دادی اور تائی جان کو مشوروں سے نواز رہی تھیں۔ ثنا کے برتن پٹکنے اور زور سے کرسی گھسیٹنے کا انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا، البتہ دادی حسب توقع سے گھور کر تمیز میں رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ انہیں کیا تکلیف، میری شادی ہو یا نہ ہو یہ ان کا مسئلہ تو نہیں، جو وہ بیٹھی مشوروں پر مشورے دے رہی تھیں۔ شاہروز نادیہ کی امی اور امروز کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ دادی نے ان کے جاتے ہی ثنا کی کلاس لینی شروع کر دی۔ وہ جو پہلے ہی نادیہ کی امی کی باتوں پر خفا تھی اور بھی بلبلا کر بولی، لیکن دادی بھی اس کی ہی دادی تھیں، ذرا بھی اس کے غصے کو خاطر میں نہ لائیں، اس سے بڑھ کر غصے میں بولیں، تکلیف کیسے نہیں ہوگی، کنواری لڑکی گھر بیٹھی ہو تو زمانے بھر کو فکر لگ جاتی ہے۔ چلو جن بیچاریوں کی کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہو ان پر تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے اچھے بھلے رشتے موجود ہوں اس کا گھر بیٹھنا 10 طرح کے شکوک پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں دادی، نادیہ کی امی میری شادی پر اس لیے زور دے رہی ہیں کہ یہ بہانے سے امروز کو مستقل اپنے پاس لے جائیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی نہیں تھی؟ آپ بتائیں، کیا ہم امروز کو مستقل اس گھر سے جانے دیں گے؟ اس نے اپنا لہجہ دھیما کر کے دادی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جواباً ان کے ماتھے پر پرسوچ شکنیں پھیل گئیں۔ میں صاف بتا رہی ہوں دادی، میں امروز کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اور اگر وہ سوچ رہی ہیں کہ میری شادی وادی کروا کر وہ امروز پر قبضہ کر سکتی ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے انہیں امروز کے سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادی کے نرم تاثرات دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ کیوں نہیں کرنی تم نے شادی؟ زیادہ شوق ہے بچے پالنے کا تو شادی کر لو اور اپنے بچے پالو، پرائے بچے پر قبضہ کرنے اور اس کی خاطر جہاں بھر سے لڑائیاں مول لینے کی کوئی مار نہیں پڑ رہی ہے۔ دادی بھڑک چکی تھیں۔ کیا بات ہے اماں، کیوں خفا ہو رہی ہیں آپ میری بیٹی پر؟ تایا جان جو ابھی وہاں آئے تھے دادی کے تیور اور اس کے چہرے پر چھائے صدمے کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔
کوئی خاص بات نہیں ہے، امروز اپنی نانی کے گھر چلا گیا ہے ان کے ساتھ، اس لیے ثنا خفا ہے اور ماں اسے سمجھا رہی ہیں۔ تائی جان جو اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھیں انہیں بتانے لگی، جبکہ ثنا جو دادی کے الفاظ سے سخت دل برداشتہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپانے کے لیے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مت ڈانٹا کریں اسے اماں، ایک دن کا تھا امروز، تب سے اسے سنبھال رہی ہے، بچے سے انسیت ہو گئی ہے اسے، اس لیے اس کے جانے سے ڈسٹرب ہے۔ اس کے بھلے کے لیے ہی کہتی ہوں، لڑکی ذات ہے، کل کو بیاہ کر دوسرے گھر بھی جانا ہے، اس طرح اگر امروز میں دل اٹکا کر رکھے گی تو اپنا گھر کیسے بسائے گی؟ تایا جان کے ٹوکنے پر دادی نے اپنے رویے کی توجہ پیش کی تو وہ دونوں میاں بیوی سر آہ بھر کر چپ ہو گئے۔ نادیہ کی جواں مرگی نے ان کے گھر کی ہستی بستی فضاؤں میں مسائل اور اندیشے لا بسائے تھے۔ کیا بات ہے، آج میری بیٹی کا موڈ کچھ خراب لگ رہا ہے۔ کیا آج پھر سمرین اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی؟ وہ معمول کے مطابق بابا کو کافی دینے ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر پوچھا، بس بابا ایسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ ایسے ہی تو نہیں، میری بیٹی کا چہرہ کسی معمولی بات پر تو اس طرح نہیں مرجھا سکتا۔ انہوں نے کپ ایک سائڈ پر رکھ کر پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کی، اور وہاں تو ضبط کے بندھن پہلے ہی مشکل سے بندھے تھے۔ ارے ارے، یہ کیا بھائی، میں تو سمجھا تھا تم رونا چھوڑ چکی، مگر اس وقت یہ موسلا دھار بارش کس لیے؟ بابا پریشان سے ہو گئے۔ آپ بتائیں بابا، کیا امروز میرے لیے پرایا بچہ ہے؟ کیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ سسکیوں کے درمیان ہی اس نے ان سے پوچھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ بابا حیران ہو گئے۔ دادی نے، اماں نے، مگر کیوں؟ اس کا جواب انہیں مزید حیران کر گیا تھا۔ تو مجھے تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ ساری بات سننے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تم نے امروز کو سنبھالا، تم اس سے پیار بھی بہت کرتی ہو، لیکن جب بات حق کی آئے گی تو تمہارا حق کہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بچے پر اس کے ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی کا ہی حق ہوتا ہے۔ اگر نادیہ کی امی کو شاہروز اور تمہارے تائی جان اجازت دے دیتے ہیں تو تم انہیں بچے کو مستقل اپنے پاس رکھنے سے نہیں روک سکتی۔ دوسرے، اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جلد یا بدیر تمہاری شادی ضرور ہونی ہے۔ شادی کے بعد تم چاہو بھی تو تمہارا شوہر اور سسرال والے امروز کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ لیکن بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً ہی ان کی بات کاٹی۔ اول تو یہ ممکن نہیں، لیکن چلو ایک بار اس پہلو سے بھی سوچ لیتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ کیا شاہ روز ساری زندگی ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ بے شک ابھی غم تازہ ہے اس کا، دوسری شادی کی طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن چند سال بعد وہ دوسری شادی ضرور کرے گا۔ تو سوچو، اس وقت اس کی بیوی کا امروز پر زیادہ حق ہوگا یا تمہارا؟ وہ اسے حقائق سے آگاہ کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کے اور دل کے رشتے کچھ نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خونی اور قانونی رشتوں کو ہر جگہ اولیت حاصل ہوتی ہے۔ تم کتنا ہی امروز پر جان چھڑکو، اس پر حق رکھنے والوں کی لسٹ میں تمہارا نام کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے سوچوں کے گرداب میں پھنسا چکے تھے۔ الجھی الجھی سی وہ اپنے اور دادی کے مشترکہ کمرے میں لوٹ آئی۔ دادی اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھیں، لیکن خود اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بستر پر کروٹیں بدلتے 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، لیکن نیند تھی کہ مہربان ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں دروازے پر ہونے والی دستک کی ہلکی سی آواز اس نے بخوبی سنی۔ آپ خیریت ہے؟ دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے شاہ روز کو دیکھ کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا دادی کی دواؤں میں اگر کوئی نیند کی دوا ہو تو تم سے لے لوں۔ اس نے اپنی آمد کا سبب بتایا تو وہ خاموشی سے مڑ کر دادی کے سرہانے موجود دواؤں میں سے نیند کی ایک گولی نکال آئی اور اسے تھما دی۔ اگلی رات وہ پھر اس کے دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ مسئلے کا حل تو نہیں شاہ بھائی؟ ثنا نے اس کی فرمائش پر ایک بار پھر اسے گولی دیتے ہوئے احساس دلایا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تم ثنا سے شادی کر لو۔ جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی؟ اگلے دن آفس سے آتے ہوئے وہ امروز کو اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ تم میں بالکل برداشت نہیں ہے شاہ روز، دادی نے اسے ڈپٹا تھا۔ میں امروز کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس نے صاف گوئی سے اعتراف کرتی اپنی مجبوری کا اظہار کیا تھا، اور اس اظہار کے نتیجے میں ہی دادی نے اسے ثنا سے شادی کا مشورہ دے ڈالا تھا۔ آپ نے یہ بات سوچ کیسے لی دادی؟ وہ شدید شاکڈ تھا۔ تمہاری اور ثنا کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے تو یہی سب سے بہترین حل نظر آتا ہے۔ تم سے اپنے بچے کے بغیر رہا نہیں جاتا، اور وہ بھی امروز کی دیوانی ہے۔ جیسے تم بے حال ہو اپنے بیٹے کے بغیر، ایسے ہی وہ بھی سارا وقت بولائی پھرتی ہے اس کے لیے۔ بچے کی خاطر اس کی محبت میں تم لوگ اگر یہ قدم اٹھا لو تو کوئی ایسی تعجب کی بات بھی نہیں۔
دادی اپنی تجویز سے پوری طرح مطمئن تھیں۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ اپنے بچے کی خاطر ثنا کو خود سے باندھ لوں۔ ٹھیک ہے، وہ امروز کو چاہتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس سے اس کے ارمانوں کی قربانی مانگ لیں۔ اتنے اچھے اچھے رشتوں کے لیے اسے انکار کر دیا، پھر میری کیا حیثیت؟ میں تو اسے ڈھنگ سے محبت بھی نہیں دے سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں میں نے نادیہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں جو مقام ہے وہ کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ثنا مجھے بہت عزیز ہے، میں چاہتا ہوں اسے مجھ سے بہت اچھا، کوئی بہت ہی پیار کرنے والا ساتھی ملے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں انکار کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی کوئی اس کی دشمن نہیں ہوں، میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، لیکن جانے کیوں وہ راضی ہی نہیں ہوتی۔ سوچا شاید امروز کی خاطر تم سے شادی پر تیار ہو جائے۔ دادی نے اپنے دلائل پیش کیے۔ میرا خیال ہے اس موضوع پر مزید بحث نہیں ہو سکتی۔ اس نے جھک کر امروز کو گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری صبح وہ ثنا سے کہہ رہا تھا، امروز کو تیار کر دو، آفس جاتے ہوئے اسے اس کی نانی کے گھر چھوڑتا ہوا جاؤں گا۔ لیکن یہ کل شام ہی تو واپس آیا ہے، پھر آپ اسے آج دوبارہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ثنا نے زبردست احتجاج کیا تھا۔ مجھے بہت باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اگلے مہینے تک میرا لاہور ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے پہلے یہ اپنی نانی کے گھر ایڈجسٹ ہو جائے۔ شاہ روز نے اسے اتنے روکھے انداز میں جواب دیا تھا کہ وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ کر سکی اور خاموشی سے امروز کو تیار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا بچہ ہے، جہاں چاہے دل چاہے رکھیں، میں کون ہوتی ہوں حق جتانے والی؟ اب تو واپس بھی آ جائے گا تو نہیں لوں گی ان کے بیٹے کو۔ وہ شاہ روز کے جانے کے بعد کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی تھی، لیکن پھر دوپہر ہونے تک اس کا موڈ تبدیل ہو گیا تھا۔ امروز کیا کر رہا ہوگا؟ پتہ نہیں اس کی نانی نے اسے سیریلیک بنا کر کھلایا ہوگا یا نہیں۔ اس ٹائم تو وہ سو جاتا ہے، وہاں اس کے ننیال میں تو اتنے سارے بچے ہیں، اتنے شور شرابے میں اسے نیند کہاں آتی ہے؟ دیکھا نہیں کبھی سمرین کے بچے رکنے آ جائیں تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل تشویش کا شکار تھی۔ تم ایسا کرو، فون کر کے اس کے بارے میں معلوم کر لو۔ بلاخر تائی جان نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا۔ السلام علیکم صبیحہ بھابھی، میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے نادیہ کی دوسرے نمبر کی بھابھی نے فون ریسیو کیا تھا۔ جی بس اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ آپ یہ بتائیں ہمارا امروز کیا کر رہا ہے؟ اس نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ سلام دعا خیر خیریت سے فارغ ہوتے ہی اس نے امروز کے بارے میں پوچھا۔ تنگ تو خیر اس نے بہت کر رکھا ہے، سارا وقت روتا رہتا ہے، بھرا پورا بچوں والا گھر ہے، ایسے میں خاموشی کہاں ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہے کہ ذرا سی آہٹ پر اٹھ بیٹھتا ہے۔ امی نے تو اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا بھی ناطقہ بند کر رکھا ہے، بیچاروں کو اپنے ہی گھر میں آزادی سے کھیلنے کودنے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ شاید زیادہ ہی جلی بیٹھی تھیں، اس لیے نہایت صاف گوئی سے بولیں۔ ان کی باتوں نے ثنا کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ فوراً ہی شاہ روز کے آفس فون کر کے ہدایت دی، واپسی میں امروز کو گھر لیتے آئیے گا۔ لیکن وہ واپس آیا تو تنہا تھا۔ آپ امروز کو لے کر نہیں آئے؟ ثنا کو سخت صدمہ ہوا۔ نہیں، میں خود اس سے مل کر آ گیا ہوں۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے موزے اتارتے اطمینان سے بتایا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ وہاں آرام سے نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے واپس نہیں لائے۔ بچہ ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا۔ وہ ثنا کے شکوے کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ امروز کیسا ہے؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اور تایا جان کے ساتھ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ امروز کی ممانی نے گھر پر فون کر کے امروز کی سیڑھیوں سے گرنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ان سے ہاسپٹل کا ایڈریس لیا اور تایا جان کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ آج اتفاق سے بابا کی کالج کی چھٹی تھی، اس لیے وہ دادی کے پاس رک گئے تھے۔ وہ لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو شاہ روز بھی وہاں موجود تھا۔ آخر وہ گرا کیسے؟ کیا وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ آنٹی اس کے نزدیک ہی تھی۔ بس اتفاق ہے کہ حبیب بھائی کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور امروز سے ٹکرا گیا۔ امروز ریلنگ پکڑ کر سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا، دھکا لگنے سے لڑک گیا۔ شاہ روز خود بھی کافی اپسٹ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے اسے وہاں مت چھوڑیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ہاں بس ایک تمہارا ہی بچہ تو لاڈلا انوکھا ہے، کون سا میرے بچے نے اسے جان کر دھکا دے دیا؟ وہ بیچارہ تو اپنے کھیل میں مصروف تھا، کیا غریب اپنے باپ کے گھر میں بھی آزادی سے نہیں کھیل سکتا؟ نادیہ کی بڑی بھابھی جو وہاں نزدیک ہی کھڑی تھیں یکدم الٹ پڑیں، ویسے بھی وہ اپنی تند خوئی کی وجہ کے لیے مشہور تھیں۔ ثنا کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا بیٹا، اصل میں امروز کو بہت چاہتی ہے، اس لیے اسے چوٹ لگنے کا سن کر گھبرا گئی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا، جبکہ تایا جان اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اف! امروز پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں، ماتھے پر لگے ٹانکے، بائیں رخسار پر پڑا بڑا سا نیل اور پھٹ کر سوج جانے والا نچلا ہونٹ۔ پہلی نظر میں تو وہ امروز لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بے تحاشا اسے چومنے لگی۔
ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر کے دوا دے دی ہے، کہہ رہا تھا ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن آج ایک رات کے لیے اسے انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ سرہانے بیٹھی اس کی نانی شرمندہ سی بتا رہی تھی۔ تائی جان بھی ان کے پیچھے ہی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ لاڈلے پوتے کی حالت نے ان کے دل پر بھی گھونسا لگایا اور وہ چپ کی چپ کھڑی رہ گئیں۔ ان لوگوں نے امروز کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ آج تک اسے کوئی معمولی چوٹ بھی نہیں لگی تھی اور اب وہ ایسی حالت میں پڑا تھا تو سہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، امروز کو بہت دعوے سے اپنے گھر لے گئی تھی، محبت اپنی جگہ، لیکن سچ یہ ہے کہ اس عمر میں چھوٹا بچہ سنبھالنے کی ہمت اور طاقت نہیں رہی۔ بیٹیاں سب اپنے گھروں کی ہیں اور بہویں نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اعتراف کر رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں بہن، بچوں کے ساتھ ایسے چھوٹے موٹے حادثات ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھتے تایا جان نے انہیں تسلی دی۔ آدھے پون گھنٹے میں امروز کے ننیال سے آئے تمام افراد رخصت ہو چکے تھے۔ امی اب آپ لوگ بھی گھر جائیں، وہاں دادی اور چچا جان پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں یہیں رکوں گی امروز کے پاس۔ شاہروز کے کہنے پر اسے فوراً ہی اپنا فیصلہ سنایا۔ شاہروز نے ایک بے بس سی نظر تایا جان کی طرف ڈالی۔ ٹھیک ہے، رکنے دو اسے۔ ویسے بھی اگر تمہیں کسی کام سے کمرے سے باہر جانا پڑا تو بچے کے ساتھ پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے۔ تایا جان نے اس کے حق میں دلیل دی۔ یوں شاہروز کو بھی چپ ہونا پڑا۔ رات بھر امروز تکلیف سے بے چین رہا۔ ثنا اس کی پٹی سے لگی بنا پلک جھپکائے بیٹھی تھی۔ اس کی ہلکی سی آواز پر بھی لپک کر اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح امروز کی تکلیف کو کم کر سکے۔ شاہروز بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہا تھا۔ ثنا کی بے چینی، امروز کے لیے تڑپ، کچھ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ دادا کی وہ تجویز جو ابھی چند دن پہلے بالکل نامناسب لگ رہی تھی، بار بار ذہن پر دستک دے رہی تھی۔ ثنا، ایک بات پوچھوں؟ صبح کے قریب وہ کینٹین سے اس کے اور اپنے لیے ڈسپوزیبل کپ میں چائے لے کر آیا تو ایک کپ اسے تھماتے بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھا۔ جی؟ چائے کا گھونٹ لیتے اس نے امروز پر نظریں جمائے جمائے ہی جواب دیا۔ تم شادی کے لیے حامی کیوں نہیں بھرتی؟ جی؟ شاہروز کے سوال پر وہ پوری طرح اس کی طرف گھومی تھی اور ایک لمبا سا استجابیہ جی کہا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی خاص شخص یا آئیڈیل جس کا تمہیں انتظار ہے۔ آئیڈیل کسی ملا کرتا ہے، وہ یاسیت سے مسکرائی۔ پھر یہ ہر بار کی نہ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ آج تک وہ نام ہی سامنے نہیں آیا جس کے لیے ہاں کہوں۔ کوئی ہے نہ ثنا جس کی وجہ سے تم کسی کے لیے بھی ہونٹوں پر ہاں نہیں لا پاتی، کوئی ایسا جسے پانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ وہ جو پوچھ رہا تھا اس کے جواب میں اس کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری زندگی میں بھی نادیہ کا یہی مقام ہے، میں بھی اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن امروز کی خاطر مجھے جلد ہی ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ مجھے بیوی کی چاہت نہ صحیح لیکن اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لیکن سوچتا ہوں اسے سچا پیار کرنے والی ماں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر میں تمہاری امروز کے لیے محبت کا امتحان لینا چاہوں تو کیا تم یہ امتحان دو گی ثنا؟ شاہروز کے انداز میں کوئی خاص بات تھی۔ ثنا نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم امروز کی ماں بن جاؤ، وہ یکدم ہی کہہ گیا تھا۔ شاکنگ سی اسے دیکھتی رہی۔ ثنا گنگ سی اسے دیکھتی رہی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صرف خود غرضی میں ایسا کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ تم کسی خاص وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے۔ امروز میری کمزوری ہے اور تم بھی اسے بے تحاشا چاہتی ہو، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنی اپنی اغراض اور امروز کی محبت کی خاطر ایک ہو جائیں۔ ہم دونوں ہی کی اپنی ذات کے لیے اپنے پارٹنر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور امروز کو ماں باپ کا پیار مل جائے گا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ثنا خاموشی سے سن رہی تھی۔ اگر میرا کوئی اندازہ غلط ہو تو میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں، بہرحال انکار کا حق تو تمہارے پاس موجود ہے ہی۔ وہ اس کی خاموشی پر وضاحت دینے لگا۔ میں راضی ہوں، آپ گھر کے بڑوں سے بات کر لیجئے گا۔ جس سکون سے اسے جواب دیا وہ شاہروز کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سمرین کو پتہ چلا تو دوڑی آئی۔ کیوں؟ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ہی لوگ تو دن رات میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی کر لو، اب میں نے حامی بھر لی ہے تو بھی تمہیں تکلیف ہے۔ اعتراض شادی پر نہیں، اعتراض اس شادی پر ہے کہ دنیا جہاں کے رشتے ٹھکرانے کے بعد تم نے ہاں کی تو ایسے رشتے کے لیے۔ سمرین سخت خفا تھی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا کے کنوارے مر گئے تھے جو ہم نے تمہیں اٹھا کر شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے بیاہ دیا؟ تو تم کہہ دینا کہ یہ رشتہ ثنا کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا، جس پر سمرین کچھ اور خفا ہو گئی۔ کیوں؟ تمہارا شاہروز بھائی کی شادی سے پہلے ان کے ساتھ معاشقہ چلتا رہا ہے جسے اب تم پایا تک مل کو پہنچا رہی ہو۔ میں فضول سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں۔
اس بار وہ برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جب سے گھر میں اس کے اور شاہروز کے رشتے کے حوالے سے بات چھڑی تھی، مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی تھیں۔ بابا نے اسے پاس بٹھا کر صرف اتنا کہا تھا، جذبات کے بجائے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ شاہروز سے شادی کر کے تم بیک وقت بیوی اور ماں کے عہدوں پر فائز ہوگی۔ دونوں رشتے وہ بھی ایسی صورت میں کہ امروز تمہارا سگا بیٹا نہیں اور شاہروز ابھی تک اپنی پہلی بیوی کی محبت کے حصار میں ہے۔ نبھانا بہت ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ اگر تم اپنے اندر ان ذمہ داریوں سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت پاتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ فیصلہ تمہارا ہے اور ساری زندگی تم نے ہی اسے نبھانا ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ اپنا فیصلہ نبھانے کی اہلیت ہے اس میں، اس لیے کسی قدم پر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اچھا، تو بچے سے اس لیے اتنا پیار جتایا جاتا تھا کہ ایک دن اس کے باپ پر قبضہ کر سکیں۔ کہیں یہ بے رحمانہ تبصرے تھے تو کہیں کوئی اس کی تعریف میں لطف اللسان تھا۔ ثنا بڑے ظرف کی مالک ہے جو امروز کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اور وہ دونوں ہی طرح کے تبصروں سے بے نیاز تھی۔ نہ کسی کی حوصلہ شکن باتیں اس کی استقامت میں رکاوٹ بن رہی تھیں، نہ کسی کی تعریفوں نے اس کے دل میں اپنے لیے تراہٹ پیدا کی۔ وہ بس خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی، پرسکون اور مطمئن خاموش۔ اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ دلہن بنی شاہروز کے بیڈ روم میں موجود تھی، شادی کی تقریب میں ہنستا مسکراتا سب کے ہاتھوں ہاتھ رہنے والا امروز اب تھک کر بیڈ پر اس کے قریب سویا ہوا تھا۔ سمرین جو ثنا کو اس بیڈ روم تک چھوڑنے آئی تھی، جاتے ہوئے امروز کو اٹھانے لگی تو ثنا نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ میں اسے آج اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اس کی وجہ سے تم لوگ ڈسٹرب ہوگے، سمرین نے اسے سمجھایا۔ اگر اسے کسی اور کے حوالے کرنا ہوتا تو شاہروز کو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اسے یہیں رہنے دو، اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، البتہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ سمرین جو پہلے ہی اس شادی سے دلی طور پر خوش نہیں تھی، تب اٹھی اور تن فن کرتے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ امروز جو پہلے ہی اس کے ہاتھ لگانے اور بات کرنے سے کسمسا رہا تھا، اس آواز پر جاگ اٹھا۔ ثنا نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ شاہروز کمرے میں آیا تو وہ پوری طرح امروز میں مگن تھی۔ امروز کو گود میں لٹائے ہاتھوں سے تھپکیاں دیتے اسے اپنے دلہن آپے کے روپ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کامدار دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا، ٹیکا ماتھے پر الٹا پڑا تھا اور چوڑیاں شاید اسے خود ہی اتار کر سائڈ پر رکھ دی تھیں کہ ان کی چھن چھن امروز کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ شاہروز نے دیکھا اس کی لمبی گردن میں پڑے گولو بند کی ڈوری ڈھیلی پڑ چکی ہے اور گردن پر موجود موٹا سا سیاہ تل اپنی چھپ دکھا رہا ہے۔ اس تل نے پل بھر کو اس کے دل کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی نظر چرا گیا۔ لاؤ مجھے دو، اسے میں سنبھالتا ہوں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھاری کامدار کپڑوں اور زیورات نے اسے اچھا خاصا الجھا رکھا ہے، ایسے میں امروز کو سنبھالنا کافی مشکل کام تھا۔ شش، بس سو گیا ہے، ثنا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے سرگوشی میں کہا اور چند منٹ مزید اپنی گود میں اسے لیے بیٹھے رہنے کے بعد احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ روز اس دوران خاموشی سے بیٹھ کے ایک سائڈ پر بیٹھا رہا تھا۔ آپ آرام سے سو جائیں، میں جا کر اس جھاڑ جھنکار سے نجات حاصل کرتی ہوں، اس نے اپنے لباس اور زیورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کے عمل میں اس کے دوپٹے پر لگے چھوٹے چھوٹے گھنگرو ہلکے سے سر میں بج اٹھے تھے۔ شاہروز چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں اور گلے میں موجود زیورات اتار رہی تھی۔ یہ سب چیزیں گھر کی جملہ خواتین نے اسے بصد اصرار پہنائی تھیں، ورنہ اب سے پہلے شاہروز نے کبھی بھی اسے زیادہ ہیوی جویلری پہنتے یا میک اپ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیورات کو ڈریسنگ کے دراز میں ڈال کر پلٹی تو شاہروز کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس کا یہ چونکنا شاہروز نے بھی محسوس کیا اور یکدم ہی رخ موڑ گیا۔ سامنے ہی دیوار پر اس کی اور نادیہ کی شادی کا ایک بڑا سا پورٹریٹ لگا تھا۔ یہ زیادتی ہے، اتار دینا چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھنا، شاہروز اور امروز کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہی کہ معلوم ہے تم بنا کہے بھی ان کا خیال رکھو گی، تمہیں عادت ہے دوسروں کی خاطر اپنا آپ بھول جانے کی۔ یہاں تو چلو ہم لوگ تھے، لیکن وہاں تم اکیلی ہوگی، اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں اپنا دھیان رکھنا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی ان کی لاہور روانگی تھی۔ تائی جان رخصت ہونے سے پہلے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہی تھیں۔ 9-10 سال کی عمر سے وہ اسے پال رہی تھیں۔ ہفتے بھر پہلے شاہروز کی شادی کی تو کیونکہ وہ گھر میں رہی اس لیے احساس نہیں ہوا، بلکہ اس وقت تو بہو لانے اور بیٹے کا گھر دوبارہ بس جانے کی خوشی زیادہ تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ شاہروز کے ساتھ لاہور روانہ ہونے والی تھی تو لگتا تھا بیٹی رخصت کر رہی ہیں۔
ताई जान, आप बिल्कुल मेरी फ़िक्र मत करें। बस अपना और सब घर वालों का ख़्याल रखिएगा। झाड़ू, बर्तन और कपड़ों के लिए जो मासी रखी है, उसे हटाकर खुद कोई काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर किसी दिन गर्मी ज़्यादा हो, तो खड़े होकर रोटी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ार से पकी-पकाई चपातियाँ मँगवा लीजिएगा। खुद उसे भी बहुत सी फ़िक्रें दामनगीर थीं। भई, ये हमने पहली सास-बहू देखी हैं, जो एक-दूसरे की फ़िक्र में दुबली हुई जा रही हैं। सास एक हदायत जारी करती हैं, तो जवाब में बहू के पास 4 नसीहतें मौजूद होती हैं। ताया जान इस सूरत-ए-हाल पर बहुत महज़ूज़ हो रहे थे। कोई बहू-वहू नहीं, मेरी तो ये बेटी है, जभी तो जितना मुझे इसका ख़्याल है, इसे भी मेरी इतनी ही फ़िक्र लगी है। ताई जान ने उसे प्यार से गले लगाया। समरीन, प्लीज़ यार, ज़रा जल्दी-जल्दी यहाँ का चक्कर लगाना। मेरे जाने से बाबा बहुत अकेले हो जाएँगे। अगर तुम आती रहीं तो उन्हें ज़्यादा तन्हाई महसूस नहीं होगी। बहुत देर से चुप बैठी समरीन को मुख़ातिब करते उसने लजाजत से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ बातें करना है। अगर तुम्हें फ़ुर्सत हो तो सुन लो। समरीन का मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। फ़ुर्सत की क्या बात है? तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। सना ने उसकी तरफ रुख करते अपनी भरपूर तवज्जो का एहसास दिलाया। मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। अरे, ऐसी क्या ख़ास बात है जो सबके दरमियान नहीं हो सकती? उसने हैरत का इज़हार किया। जाओ बेटा, दूसरे कमरे में जाकर सुन लो, बड़ी बहन है, तुमसे कोई अहम बात करना चाहती होगी, जब भी तो कह रही है। दादी ने मुदाखलत करके उसे वहाँ से उठने पर मजबूर किया। हाँ, बोलो, क्या मसला है? दूसरे कमरे में आकर उसने समरीन से पूछा। मसला तुम्हारा है, सोचा तो यही था कि दखल नहीं दूंगी, लेकिन सगी बहन हो इसलिए बर्दाश्त भी नहीं होता। शादी के बाद से तुम्हारे और शाहरोज भाई के रंग ढंग देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम लोगों के दरमियान कोई नया रिश्ता ही नहीं। अभी तक तुम्हारे बेडरूम में नादिया की तस्वीर लगी है। जब तक पिछली यादें भुलाई नहीं जाएंगी, तब तक तुम लोगों के दरमियान नॉर्मल रिश्ता कायम नहीं हो सकेगा। और ये रिश्ता कायम करने के लिए तुम्हें ही जदोजहद करनी होगी। ठीक है, अमरोज को प्यार और तवज्जो दो, लेकिन कुछ अपना भी ख्याल करो। यहाँ तो सबके दरमियान रहकर हमारे कहने सुनने से तुम फिर भी कुछ अपने आप को देख लेती हो, लेकिन मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि तुम लाहौर जाकर क्या करोगी। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। समरीन के लेक्चर के जवाब में उसने बेजारी का इजहार किया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वहां जाकर अपना ख्याल रखना, पहनने ओढ़ने पर ध्यान देना। सजी सवरी रहोगी तभी तो शाहरोज की तवज्जो तुम्हारी तरफ होगी, वरना वो तो तुम्हें अपने बच्चे की आया समझकर आराम से नादिया की यादों में खोया रहेगा। मैं उनसे नादिया की यादें छीनना भी नहीं चाहती। वो फौरन ही बोली, तुम्हारे इस तर्ज अमल से ना सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, बल्कि शाहरोज भाई भी नॉर्मल जिंदगी से महरूम रहेंगे। जिंदगी यादों और परछाइयों के पीछे भागने का नाम नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं वो तनहा रह जाते हैं। हमारे सामने बाबा की मिसाल है। अगर मम्मी के बाद उन्होंने दूसरी शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर दी होती, तो आज हम बहनों की शादी के बाद वो इतने तनहा और अकेले नहीं रह जाते। बाबा की तरह शाहरोज भाई भी तन्हाई का शिकार हो गए हैं। अगर तुमने उन्हें इस तन्हाई से निकालने के लिए जदोजहद नहीं की, तो तुम्हारा उनकी ज़िंदगी में शामिल होना बेकार है। जब तुम उनके साथ ज़िंदगी को शेयर ही नहीं करोगी, तो तुम्हें उनकी लाइफ पार्टनर कहलाने का क्या हक? समरीन उसे आज ही सब कुछ समझाने पर तुली थी और वो हमेशा की तरह सर झुकाए खामोशी से सब सुनती जा रही थी। शाहरोज ने बेचैन सा होकर अपने दाएं तरफ करवट बदली। नाइट बल्ब की निर्गुल रोशनी में वो अपने बराबर सोए हुए अमरोज को बखूबी देख सकता था। अमरोज के नकूश उससे और नादिया दोनों से मिलते जुलते थे। नादिया की मौत के बाद से जब भी उसकी आंख रात को सोते में से खुलती, तो वो अमरोज के चेहरे को वालेहाना तकने लगता था। अमरोज से इतनी शदीद मोहब्बत के पीछे उसके पास एक नहीं कई वजूहात थीं। सबसे बड़ी वजह तो यही कि वो उसका बेटा था। दूसरे, वो नादिया की आखिरी निशानी था, जिसके वजूद में वो नादिया को महसूस कर सकता था। लेकिन इस वक्त एक तीसरा वजूद भी था जिसे वो महसूस कर रहा था। सोए हुए अमरोज के सीने पर एक लंबी उंगलियों वाला हाथ धरा था। हाथ से फिसलते हुए उसकी नजरों ने सना के चेहरे तक का सफर तय किया। वो बहुत गहरी और पुरसकून नींद सो रही थी। शाहरोज को उसके सुकून पर हैरत होती थी। 15 दिन होने को आए थे, उन्हें लाहौर शिफ्ट हुए। रिहाइश के लिए उसके एक दोस्त ने पहले ही 2 कमरों के इस फ्लैट का इंतजाम कर रखा था, जिसका चार्ज सना ने पूरी तरह संभाल लिया था, जबकि वो खुद अपनी मुलाजमत की मसरूफियात में उलझ कर रह गया था। अक्सर उसे घर वापस आने में देर हो जाती थी। वो इतना थका हुआ होता था कि अमरोज की तरफ भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाता था। अमरोज इन चंद दिनों में सना से और भी ज्यादा करीब महसूस होने लगा था। वो जिसने कई रातें उसकी खातिर जाग कर गुजारी थीं, अब अक्सर ऐसा होता कि नींद में अमरोज के रोने की आवाज़ सुनकर आंख खोलता तो उसे खुद से पहले सना उसकी तरफ मुतवज्जह नजर आती। सना ने उसकी हर जिम्मेदारी बांट ली थी। उसे हर रोज ऑफिस जाने से पहले अपने कपड़े, जूते और मोजे तैयार मिलते थे।
ناشتہ اس کے کہنے سے کچھ کہنے سے پہلے ہی حاضر کر دیا جاتا تھا۔ اسے اپنی ہر چیز میں ترتیب نظر آنے لگی تھی۔ خصوصاً وہ امروز کی طرف سے مکمل طور پر بے فکر ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جانے ایسا کیا تھا جو اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ اور جب وہ اپنی اس بے چین کیفیت کا ثنا کے اطمینان سے موازنہ کرتا تو اسے کچھ اور الجھن محسوس ہونے لگتی۔ اس نے ثنا کو پروپوز کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ ہم دونوں کی اپنی ذات کے لیے اپنے پارٹنر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور واقعی ثنا نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ اس کے لیے صرف آسانیاں لے کر آئی تھی، اس نے اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالا تھا، یہاں تک کہ وہ بیڈ روم میں نادیہ کی تصویر کی موجودگی پر بھی معترض نہیں ہوئی تھی۔ مگر وہ پھر بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ الجھن کیا تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی کیفیات کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ اسے ثنا کے مطمئن اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر غصہ کیوں آنے لگتا تھا۔ وہ کیوں اس کے چہرے پر اطمینان کی بجائے بے چینی اور اضطراب دیکھنے کا خواہاں تھا۔ الماری سے ہینگ کی ہوئی استری شدہ شرٹ نکالتے اس کی نظر تالا لگے ٹن کے چھوٹے سے باکس پر پڑی۔ وہ یہ باکس روزانہ اسی جگہ رکھا ہوا دیکھتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے بہت شدید غصہ آنے لگا۔ یہ باکس ثنا کی ملکیت تھا، جو وہ لاہور آتے ہوئے بہت پیار سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس باکس میں کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نہ جانتے ہوئے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اتنے پیار اور احتیاط سے صرف یادیں سنبھالی جاتی ہیں۔ ثنا بھی اپنے ساتھ کسی کی یادیں لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ ثنا! وہ بلا وجہ ہی بہت زور سے چیخا۔ جی، اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ تم نے میرے کپڑے پریس نہیں کیے۔ وہ فوری طور پر یہی بہانہ بنا سکا۔ کیے تو ہیں، یہ دیکھیں۔ اسے آگے بڑھ کر ہینگ کیے ہوئے سوٹ کی نشاندہی کی۔ اتنے فضول کپڑے پہن کر آفس جاؤں؟ پتہ بھی ہے آج وہاں بہت اہم میٹنگ ہے۔ آپ بتا دیں کون سے کپڑے پہننے ہیں، میں ابھی فٹافٹ استری کر دیتی ہوں۔ یہ جتائے بغیر کہ اس نے اسے کسی میٹنگ کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ رہنے دو، اب ٹائم نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی میچنگ ٹائی لگا کر گزارا کر لوں گا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ثنا نے خاموشی سے شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ایک ٹائی نکال کر سامنے رکھی اور شاہروز کے زور زور سے بولنے کے دوران اٹھ جانے والے امروز کو اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی خاموشی نے شاہروز کو کچھ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن بہرحال آفس تو جانا تھا، اس لیے جلتا بھونتا تیار ہونے لگا۔ گلے میں ٹائی ڈال کر نوٹ اتنے کس کے لگائی کہ پھندا سا لگ گیا۔ نوٹ ڈھیلی کر کے صحیح پوزیشن میں لاتے اسے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر خود پر اسپرے کرنا چاہا، مگر پھر شیشی واپس پٹک دی اور یوں ہی باہر چلا آیا۔ سامنے لاؤنج میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر ناشتے پر اور دوسری کچن سے نکلتی ثنا پر ڈالی۔ امروز کو گود میں اٹھائے وہ بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بول پکڑے ہوئے تھی۔ آپ ناشتہ کریں، میں تب تک امروز کو یہ دانہ کھلا کر آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نرمی سے اسے کہتی وہ امروز کو بیبی چیئر پر بٹھا کر اس کے منہ تک چمچہ لے گئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ وہ نروٹھے پن سے کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ثنا اس کی اس بے وجہ ناراضی پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کیوں اس سے ناراض ہو رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے کپڑوں پر خفگی اور اب یوں ناشتہ چھوڑ کر چلے جانا۔ اس کی خفگی کی وجہ تلاشتی وہ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے کام بھی انجام دیتی رہی تھی۔ دوپہر میں امروز کے سونے کے بعد اسے مکمل فراغت حاصل تھی۔ وہ خود عموماً یہ وقت سو کر یا کتابیں رسالے پڑھنے میں گزارتی تھی، لیکن آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شاہروز کی خفگی کی پہلی وجہ کو سب سے پہلے دور کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے تمام سوٹ نکال کر استری کرتے اور انہیں احتیاط سے ہینگ کرنے میں اسے کئی گھنٹے لگے تھے۔ کھڑے کھڑے اس کی کمر تختہ ہونے لگی تھی اور پیٹ میں چوہے الگ ادھم مچا رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کی اسے شروع سے عادت نہیں تھی، اور آج شاہروز کے خالی پیٹ گھر سے چلے جانے کے احساس نے اسے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانے دیا تھا۔ اس کے استری کے کام سے فارغ ہونے تک امروز جاگ چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ امروز نے نیا چلنا شروع کیا تھا اور ابھی اس کے قدموں میں پوری طرح مضبوطی نہیں آئی تھی۔ ثنا کو اس کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ لگی رات کے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاہروز کو اگر اس حوالے سے کوئی شکوہ تھا تو وہ اس کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ اسی خیال سے اس نے رات کے کھانے میں پلاؤ اور کباب کے ساتھ فروٹ کسٹرڈ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ شاہروز کی مرغوب ڈشز تھیں۔ امروز کو سنبھالنے کے ساتھ یہ پرتکلف سا ڈنر تیار کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کچن اور امروز کو ساتھ ساتھ نپٹانے کے چکر میں گھن چکر بن گئی تھی، لیکن شاہروز کی واپسی تک ہر شے تیار تھی۔ بہت زوردار بھوک لگ رہی ہے یار، جلدی سے کھانا لگا دو۔ وہ بھی اپنے صبح کے موڈ کے برخلاف اس وقت بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ ثنا نے جلدی جلدی ٹیبل پر کھانا لگایا۔ اس دوران امروز کو شاہروز نے سنبھال رکھا تھا۔ او ہو، اتنا اہتمام! آج کوئی خاص دن ہے کیا؟ ٹیبل پر اپنے من پسند کھانے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی سوچا آج آپ کی پسند کی ڈشز بنا لی جائیں۔
सना ने उसे जवाब देते अमरोज को अपनी बाहों में समेट लिया। आप आराम से खाना खाएं, इसे मैं देख लूंगी। ये दावती सा खाना मैं अकेला बैठकर खाता क्या अच्छा लगूंगा? इसलिए तुम भी साथ आ जाओ। शाहरोज ने उसे दावत दी तो वो उसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। खाना मनपसंद होने के साथ बेहद लजीज भी था। शाहरोज पूरी रगबत से खाने लगा। खुद सना ने अपने लिए प्लेट में जरा से चावल और रायता निकाल रखा था और उसमें से भी वो बमुश्किल 2-3 लुकमे ही ले सकी थी। उसकी सारी तवज्जो अमरोज पर मरकूज थी। एक प्याली में कस्टर्ड निकाले वो चम्मच की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा खिला रही थी। शाहरोज खाने से फारिग होकर स्वीट डिश तक आ पहुंचा और वो अपनी प्लेट में मौजूद जरा से चावल नहीं खा सकी। शाहरोज ने उसके इस कदर मगन और मसरूफ अंदाज पर बगौर उसकी तरफ देखा। शिकन आलूद लॉन का सूट, उलझे बिखरे बाल जिन्हें समेट कर कस कर जूड़े की शक्ल दे दी गई थी। आगे से निकल आने वाली बालों की चंद लटों को कानों के पीछे उड़सा गया था। चेहरे की ऑयली होती स्किन साफ जाहिर कर रही थी कि सुबह के बाद इसे दोबारा साबुन से धोने की जहमत नहीं की गई। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना सना? कम से कम कपड़े बदल कर बालों में ब्रश ही कर लिया करो। वो बेसाख्ता उसे टोक बैठा। छोड़े, मुझे तैयार होकर किसे दिखाना है? अमरोज की तरफ पूरी तरह तरह मुतवज्जे उसने लापरवाही से जवाब दिया। शाहरोज को लगा ठंडे मीठे कस्टर्ड में किसी ने तलखी सी घोल दी है। आप नाश्ते में क्या लेंगे शाहरोज? सुबह वो नहाने जा रहा था तो उसने पीछे से पुकार कर पूछा। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं नाश्ते में क्या लेता हूँ? उसने रुखाई से जवाब दिया। ये बात नहीं, असल में कल आपने नाश्ता नहीं किया था तो मैंने सोचा कि शायद आप कुछ चेंज चाहते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर ब्रेड की बजाय पराठे वगैरह का मूड है तो बना दूँ। उसके खराब लहजे के बावजूद उसने बहुत लिसान से सफाई पेश की। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के लिए इतना तरद्दुद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने इस शादी के लिए सिर्फ़ अमरोज़ की खातिर हाँ की थी। बेहतर है खुद को उस तक ही महदूद रखो। वो पहले से भी तल्ख़ लहजे में कहकर बाथरूम में घुस गया था। सना हैरान खड़ी बंद दरवाज़ों को देखती रही। शाहरोज़ उससे अचानक ही इतना नाराज़ क्यों रहने लगा था? उसकी समझ से बाहर था। वो तो हर शय में उसकी पसंद को तरजीह देती थी। फिर इस कदर गुस्से और नापसंदीदगी के पीछे क्या वजह थी? वो दुखी दिल के साथ पलटी तो उसकी नज़र नादिया की तस्वीर पर जा रुकी। शायद मेरी अपनी ज़िंदगी में मौजूदगी इसे डिस्टर्ब कर रही है। मेरा साथ उसे नादिया से जुदाई का एहसास दिलाता है। उसने खुद ही एक नतीजा अख़ज़ करते हुए फ़ैसला किया था कि अब वो शाहरोज़ के सामने कम से कम आने की कोशिश करेगी, ताकि वो उसकी मौजूदगी से तकलीफ़ महसूस ना करे। अपने इस फ़ैसले पर अमल करते वो रात को अमरोज़ को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। तुम अमरोज़ को लेकर यहाँ क्यों सो रही हो? वो फ़ौरन ही दंदनाता हुआ उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। वो मैंने सोचा आप हम लोगों की मौजूदगी से आप डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। वो उसके तेवरों पर सहम कर वज़ाहत भी पूरी नहीं दे सकी थी। तुम्हारा जो दिल चाहे सोचो और जहाँ दिल चाहे सो, मगर मेरा बेटा मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा। वो एक झटके से अमरोज़ को उठाकर ले गया था। पीछे वो गुमसुम सी बैठी रह गई। कैसी हो बेटा? क्या कर रही थीं? सुबह शाहरोज़ के ऑफ़िस के लिए निकलते ही ताईजान का फ़ोन आ गया था। मैं ठीक हूँ ताईजान, शाहरोज़ अभी ऑफ़िस गए हैं। मैं अमरोज़ को नाश्ता करवाकर बस उसके कपड़े चेंज करने जा रही थी। उसने उन्हें जवाब दिया। आज का दिन तो तुम्हें याद ही होगा। आज अमरोज़ की सालगिरह है, मगर साथ ही इस दिन के साथ नादिया की मौत का गम भी जुड़ा हुआ है। मैंने सोचा तुमसे पूछूं आज के दिन के लिए क्या कर रही हो? उन्होंने अपने पास अपने फोन करने की वजह बताई। मैं खुद भी यही सोच रही हूँ ताईजान, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। उसने अपनी मजबूरी का इजहार किया। मेरी राय पूछो बेटा तो मैं यही कहूंगी, चले जाने वालों के गम से ज्यादा जिंदा लोगों की खुशियों का हक होता है। आगे तुम जैसा मुनासिब समझो करो, आखिर तुम शाहरोज की बीवी हो, हमसे ज्यादा उसके करीब हो। उसकी ज़हनी कैफ़ियत और आज के दिन के हवाले से ख़्वाहिशात का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकती हो। ताईजान ने एक तरह से सारी ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। वो पूरा दिन उधेड़-बुन का शिकार रही थी। एक तरफ उसका दिल अमरोज़ की पहली सालगिरह मनाने को चाह रहा था, तो दूसरी तरफ शाहरोज़ के जज़्बात का पास था। वो जानती थी नादिया की जुदाई वाला दिन यकीनन उसके लिए बहुत सी तकलीफ़देह यादें साथ लेकर आया होगा। यही सब सोचती वो कुछ भी तय नहीं कर सकी थी। अलबत्ता शाम में उसने अमरोज़ को नया सूट पहनाकर तैयार कर दिया था। वो उसे करीब पार्क तक ले जाना चाहती थी। घर से बाहर निकलने के लिए खुद उसका हुलिया भी ज़्यादा मुनासिब नहीं था। इससे पहले उसने लिबास तब्दील किया और फिर आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुलझाने लगी। बाल सुलझाते हुए उसकी नज़र ड्रेसिंग पर रखी टाई पिन पर पड़ी। सुबह ऑफिस जाते हुए शायद वो उसे यहाँ भूल गया था। उसने बालों में ब्रश करने का सिलसिला मौकूफ किया और टाई पिन उठाकर अलमारी अलमारी की तरफ आ गई ताकि उसे मुकर्ररा जगह पर रख सके। आजकल यूं भी शाहरोज का मूड खराब रहने लगा था। ऐसे में अगर उसकी कोई चीज़ इधर उधर हो जाती तो मूड की इस खराबी में इजाफे का खदशा था। अलमारी खोलकर टाई पिन रखते उसकी नज़रों ने टिन के बॉक्स को छुआ। उसने बेसाख्ता ही हाथ बढ़ाकर
باکس اٹھا لیا۔ بہت دن ہوئے اس نے اپنی چاہتوں کے اس خزانے کو نہیں کھولا تھا۔ اب بھی وہ جلدی میں تھی، اس لیے چند لمحے محبت پاش نظروں سے باکس کو دیکھنے کے بعد اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چند لمحے کسی کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر بہت خاموشی کے ساتھ گھر داخل ہوا تھا۔ کچن اور لاؤنج کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ثنا اور امروز اندر بیڈ روم میں ہیں، اس لیے وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ سامنے امروز بیڈ پر اپنے کھلونوں میں مگن تھا، جبکہ ثنا الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ وہ صرف اس کی پشت پر کھلے بالوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ بال اس نے پہلے بھی بہت بار دیکھے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا موقع پہلی بار آیا تھا۔ پہلے اسے جب بھی یہ بال دیکھے تھے بہت سرسری نظر ڈالی تھی، لیکن آج اس کے انداز میں لاشعوری طور پر استحقاق در آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی صرف اس کی کزن نہیں، جائز اور شرعی بیوی تھی۔ اس کے دل میں بے ساختہ ہی ان بالوں کو چھونے کی خواہش جاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ثنا تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ اب وہ اس کی مصروفیت کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کی محویت اور آنکھوں سے چھلکتے الوہی جذبے اتنے واضح تھے کہ اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اسے اپنے لیے وہاں کوئی گنجائش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ چیز جس نے ثنا کو اس کی موجودگی تک کا علم نہیں ہونے دیا تھا، اس کی پیش رفت کی راہ میں حائل ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ثنا الماری بند کر کے مڑی تو اسے سامنے پا کر ٹھٹک گئی۔ کیوں، تمہیں میرے جلد آنے پر اعتراض ہے؟ میرے جلدی آنے سے تمہاری اہم مصروفیات میں خلل پڑ گیا ہے۔ اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کو امروز کے قریب رکھتے وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کے اس انداز پر بوکھلا کر وضاحت دیتے ہوئے بولی اور اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دینے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے آنکھوں کو بھلا لگتا منظر یکدم ہی شاہ روز کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر اب ایک دوسرا امتحان درپیش تھا۔ بالوں کو اٹھا کر جوڑا بنا لینے کی وجہ سے اس کی سراہی دار گردن اور گردن پر چمکتا وہ تل جس نے اول روز بھی شاہ روز کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی، نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ وہ جو پہلے ہی الجھ رہا تھا جھنجھلا سا گیا۔ اپنی اس جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے امروز کو گود میں اٹھایا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ ثنا ہکا بکا سے اسے جاتے دیکھتی رہی، مگر پھر سر جھٹک کر اس کے لائے ہوئے پیکٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیکٹ میں امروز کے کپڑے اور کھلونے تھے، یعنی وہ فیصلہ جو ثنا دن بھر میں نہیں کر پائی تھی، شاہ روز نے کر لیا تھا۔ آج کے دن بیوی کا غم منانے کے بجائے اس نے بیٹے کی خوشی منانے کو ترجیح دی تھی، لیکن اب نہ جانے کس بات پر اٹھ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ ثنا، 2-4 دن کے لیے کراچی کا چکر تو لگا لو، جب سے گئی ہو آئی ہی نہیں۔ اب تو رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں، رمضان میں تو بالکل ہی ناممکن ہوگا تمہارا یہاں آنا، اس لیے بہتر ہے ابھی آ جاؤ۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ امروز کو شاہ روز کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر کچن میں مصروف تھی کہ سمرین کا فون آ گیا۔ چھوڑو یار، اب بس عید پر ہی آؤں گی، شاہ روز بہت مصروف ہیں، اور میں بھی چاہ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے گھر کی اچھی طرح صفائی ستھرائی کر ڈالوں۔ بہت برا لگتا ہے رمضان میں عبادت چھوڑ کر ان سارے کاموں میں وقت برباد کرنا۔ اس نے انکار کیا۔ بہانے، یہ کہو کہ بہت دل لگ گیا ہے شاہ روز بھائی کے ساتھ، اس لیے ہماری یاد ہی نہیں آتی۔ سمرین نے اسے چھیڑتے ہوئے شک کیا۔ یاد کیسے نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے، شادی کر کے انسان اپنا پہلا تعلق اور رشتہ تھوڑی بھول جاتا ہے۔ میرے دل میں جس کا پہلے جو اور جیسا مقام تھا اب بھی وہی ہے۔ شادی سے میری زندگی میں ایسا کوئی انقلاب نہیں آیا کہ مجھے پچھلی محبتیں اپنے دل سے نکالنی پڑیں۔ اس نے سمرین کے شکوے کا جواب دیا۔ یہ جواب سمرین کے ساتھ ساتھ شاہ روز نے بھی سنا تھا اور اپنی جگہ کلس کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی کتنے دھڑلے سے اس کے سامنے بیٹھی اپنی شادی کی اہمیت سے انکاری پچھلی محبتوں کو دل سے نہ نکالنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ شاہ روز احمد، تم سے شادی اس نے کی ہے اس یقین دہانی کے بعد کی تھی کہ تم اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرو گے اور وہ اپنی یادوں کے ساتھ آزادی سے جی سکے گی۔ اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا تو وہ باقی ہر رشتے کی طرح تمہارے رشتے سے بھی انکار کر دیتی۔ کسی نے اس کے اندر سے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی میں اس کا شوہر ہوں۔ کسی شریف عورت کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسائے؟ وہ خود اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے ثنا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ساری کشمکش میں اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ثنا کا فون بند کر کے واپس کچن میں چلی آئی۔ یہ لیں، چائے پی لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی ٹرے میں چائے کی پیالی رکھے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ مگر میں نے تم سے چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا۔ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن میں نے بنا لی۔ آپ بار بار سر دبا رہے تھے، مجھے لگا آپ کے سر میں درد ہے، اس لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے کہا تو شاہ روز نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ واقعی اس وقت وہ اپنے سر میں درد محسوس کر رہا تھا اور اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔
کیا آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ الجھے الجھے پریشان سے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ حل نہ بھی کر پائی سکی تو شیئر کرنے سے کم از کم آپ کا ذہن تو ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بہت خلوص سے کہہ رہی تھی مگر وہ چڑ گیا۔ کیسے کہتا کہ اصل مسئلہ تم ہو؟ اس لیے جب بولا تو لہجے میں دنیا بھر کی بیگانگی تھی۔ تھینکس، میں اپنے مسائل سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ تمہارا یہی احسان کافی ہے کہ تم میرے بیٹے کو اچھی طرح پال رہی ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی یہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچیں، لیکن وہ جس طرح اپنی بات کہنے کے بعد اسے بیگانہ ہو کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، وہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ ثنا امروز کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے ساتھ عبادت بھی زور و شور سے کر رہی تھی۔ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازوں کی ادائیگی اور قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ عام دنوں سے زیادہ پابندی اور دل جمعی سے ہونے لگا تھا۔ شاروز اسے اکثر راتوں کو دیر تک نمازیں پڑھتے اور لمبی لمبی دعائیں مانگتے دیکھتا۔ وہ دعا بہت ڈوب کر مانگتی تھی۔ ایک آدھ دفعہ تو شاروز نے دعا کے دوران اس کی آنکھوں میں امڑنے والی نمی بھی دیکھی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے انداز میں کسی قسم کا اضطراب یا بے چینی نہیں بلکہ سکون نظر آتا تھا۔ اس کا یہ پرسکون انداز شاہروز کو حسد میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میرے بجائے کسی اور سے شادی ہوتی تو دیکھتا کیسے اتنے سکون سے رہتی، شوہر کی دن بھر ناز برداریاں کرنی پڑتی تو ہرگز یوں رو رو کر اپنے عاشق کے صادق کے لیے اتنی طویل دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اسے خود ہی طے کر رکھا تھا کہ ثنا کی دعاؤں کا مرکز اس کا سابقہ محبوب یا عاشق جو بھی تھا وہی ہے۔ اپنی اس سوچ کے تحت وہ ایک رات اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھ بیٹھا، ثنا، کیا وہ تمہیں اب بھی یاد آتا ہے؟ کون؟ ثنا جو اپنی ہی دھن میں تھی حیران ہوئی۔ وہ جسے تم مجھ سے شادی سے پہلے پسند کرتی تھی؟ اسے تو میں خیر اب بھی پسند کرتی ہوں، اور رہی یاد آنے کی بات تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ہمیشہ ہی میرے آس پاس ہوتا ہے۔ ثنا کا مطمئن اور پرسکون لہجہ اس کے اندر آگ لگا گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا ہاتھ پوری قوت کے ساتھ ثنا کے منہ پر پڑا۔ شرم نہیں آتی ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے کو اپنے دل میں بساتے؟ میری خاموشی اور ضبط کا تم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ میرے گھر کو اپنے عاشق کی یادوں کا مقبرہ بنا لیا۔ یہاں بیٹھ کر تم کتنے مزے سے اس کی محبت کے راگ لاپتی رہتی ہو۔ ہمیشہ سنا ہے کہ عورت ایک بار اگر کسی کے نکاح میں آ جائے تو پھر ساری زندگی کے لیے اس کی وفادار ہو جاتی ہے، اپنی زندگی سے ہر دوسرا نام کھرچ دیتی ہے، اور تم ہو کہ ببانگ دہل اس کی محبت کا اعتراف کرتی ہو، میرے منہ پر کہتی ہو کہ تمہیں اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تم سابقہ محبتوں کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ تمہیں اچھے کپڑے پہننے اور تیار ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے تمہارا ہار سنگھار دیکھنے کے لیے یہاں تمہارا عاشق موجود نہیں۔ تم اس کو بھلانے کی کوشش تو کیا خاک کرتی، اس کی یادوں کو خزانے کی طرح تالے میں بند کر کے ساتھ لے آئی ہو۔ بہت دنوں سے جمع غبار یکدم ہی نکلنے لگا تھا۔ ثنا جو اس کے اس رویے پر ہکا بکا اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، بھر اٹھی۔ ہاں، نہیں آتی مجھے شرم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے دل سے پچھلی محبتوں کو نکالوں، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ اپنی یادوں کو سنبھال کر رکھنے سے گریز کروں۔ کیا ہے میری یادیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ تو دیکھ لیں۔ وہ ایک جھٹکے سے الماری کی طرف بڑھی تھی اور اس میں سے ٹن کا باکس نکال کر اس کا تالا کھولا تھا۔ لیں، دیکھیں میری یادیں، میرا وہ خزانہ جس نے آپ کے دل میں شک اور رقابت کا زہر بھر دیا ہے۔ اس نے یکدم ہی باکس کو اس کے سامنے الٹ دیا۔ آئس کریم کے ریپرز، پرفیوم کی خالی شیشی، آرٹیفیشل نگ جڑا لاکٹ سیٹ، کچھ سالم اور ٹوٹی چوڑیاں جن پر ثنا کا نام انگریزی میں کندہ تھا، گولڈن کلر کا فاؤنٹین پین، رنگین پینسلوں کا باکس، دستخط شدہ چند پلاسٹک کوٹنگ کیے نوٹ۔ وہ ان میں سے ہر چیز کو پہچان سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ان میں سے کون سی چیز کب کب اور کس نے ثنا کو دی ہے۔ مواقع جدا جدا تھے لیکن دینے والی ہستی ایک ہی تھی۔ لاکٹ سیٹ، پرفیوم یا پین کو اگر وہ بھول بھی جاتا تو ان چوڑیوں کو ہرگز نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ چوڑیاں اس نے ایک بار اپنے حیدرآباد کے قیام کے دنوں میں ثنا کے لیے آرڈر دے کر بنوائی تھیں۔ ثنا ان چوڑیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ باقی چیزوں کے لیے بھی اس کے ذہن میں دھندلی دھندلی یادداشتیں تھیں۔ یہ وہ تحفے تھے جو وہ کبھی کبھار ثنا کو اس کی سالگرہ یا ریزلٹس کے موقع پر دے دیا کرتا تھا۔ نوٹوں کے بارے میں بھی اس کو یادداشت پر زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ثنا ہر سال عید پر اس سے عیدی کے طور پر اس کے دستخط شدہ نوٹ لیا کرتی تھی۔ وہ ان نوٹوں کا کیا کرتی ہوگی، اسے کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن آج وہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ چند 10 10، 50 50 اور 100 کے نوٹ کسی کی زندگی کا سرمایہ بنے ہوئے تھے۔ وہ کب اور کیسے اسے اتنی بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، وہ کبھی نہیں جان سکا تھا۔ اس نے کبھی اس کے انداز میں کوئی ایسا غیر معمولی پن محسوس نہیں کیا تھا
کہ اسے شک ہوتا۔ وہ تو اس کی شادی میں بھی پیش پیش رہی تھی، اس کے نادیہ سے تعلقات بھی بے حد دوستانہ تھے۔ نادیہ کی موت پر بھی وہ بے تحاشا روئی تھی، یہاں تک کہ وہ شاروز سے شادی کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی ایسا غیر معمولی پن نہیں آیا تھا کہ وہ سوچتا کہ وہ اسے پا کر بے حد خوش ہے۔ وہ اسے شادی کر کے بھی ویسی ہی رہی تھی جیسی شادی سے پہلے تھی۔ بچپن میں ذرا ذرا سی بات پر چیخ چیخ کر رونے والی ثنا نے اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر چھپا کر رکھنے کا ہنر کب اور کیسے سیکھا، وہ حیران تھا، اور وہ اسے حیرانیوں میں گھرا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ثنا، یہ کیچپ تو اٹھا کر دینا۔ اپنی پلیٹ میں دو تین پکوڑے نکالتے اس نے ثنا کو مخاطب کیا تو وہ کیچپ کی بوتل اس کی طرف بڑھا کر دوبارہ امروز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم خود پہلے کچھ کھا لو، اسے بعد میں کھلا دینا۔ شاہروز نے اسے ٹوکا، مگر وہ جواب دیے بغیر امروز کو فروٹ چاٹ کھلاتی رہی۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔ گھر کا ہر کام اور امروز کی دیکھ بھال پوری ذمہ داری سے انجام دینے کے باوجود وہ گھر سے کٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں وہ پہلے بھی زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن ایسی خاموش طبیعت بھی نہیں تھی جیسی خاموشی اس نے آج کل اختیار کر رکھی تھی۔ شاہروز اس کی خاموشی سے تکلیف محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ دادی اور امی سے فون پر بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھیں تم لوگوں کے لیے عید کے کپڑے وغیرہ لے لیے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ عید تو ہم نے کراچی میں ہی کرنی ہے، لیکن اگر تم یہاں سے بھی کچھ شاپنگ کرنا چاہو تو میں تمہیں بازار لے چلوں گا۔ مجھے کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں۔ اس بار وہ خاموش رہنے کی بجائے نہ روٹھے پن سے جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر موجود چیزیں سمیٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ یار تم ہی اپنی ماں سے ہماری سفارش کر دو، اس نے امروز کو مخاطب کیا۔ 1 سال کا بچہ اس کی بات تو کیا ہاں کی سمجھتا، بس باپ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہنسنے لگا۔ ہاں بھائی، اڑا لو تم بھی ہماری بے بسی کا مذاق، اس نے بے چارگی سے کہا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مغرب کی نماز شروع ہونے ہی والی تھی۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کے باوجود ثنا اس سے ناراض تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے منانے کی ہمت وہ خود میں نہیں پا رہا تھا، یا پھر یہ تھا کہ وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ شام میں آفس سے آتا تو وہ کچن میں افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوتی۔ افطار وہ بے شک اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کرتی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز امروز ہوتا تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان وقت اتنا کم ہوتا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جب وہ تراویح اور نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچتا تو وہ خود وہ خود جائے نماز سنبھال لیتی۔ اس کی اس کی نماز اتنی طویل ہوتی کہ وہ اور امروز دونوں ہی اس دوران سو جاتے۔ اس کے بیڈ روم میں سونا تو ویسے بھی وہ سارے قصے سے پہلے ہی ترک کر چکی تھی۔ اب اسے جگانے یا امروز کو لینے کی غرض سے بھی نہیں آتی تھی۔ سحری میں اسے جگانے کا فریضہ الارم کلاک انجام دے رہا تھا، جس کی ٹائمنگ یقیناً شاہروز کی عدم موجودگی میں سیٹ کی جاتی تھی۔ سحری میں بھی اس کی مصروفیت کا عالم ایسا ہوتا کہ جیسے درجن بھر لوگوں کی سحری تیار کرنی پڑتی ہو اور اسے ٹک کر بیٹھنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ شاہروز کو لگتا تھا کہ اس نے اپنے گرد ایک دائرہ بنا ڈالا ہے جس میں وہ اسے داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ آخر تم لوگ کب گھر آؤ گے؟ آج بتاؤ روزے کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ کل اگر چاند نظر آ گیا تو پرسوں عید ہوگی، اور تم لوگوں کے آنے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری دادی سخت خفا ہو رہی ہیں، اور بات ہے بھی بالکل صحیح۔ تم تینوں کے بغیر ہم لوگ بھلا کیا خاک عید منائیں گے؟ رات 10:30 بجے کے قریب تائی جان کا فون آیا تو وہ اسے ڈپٹنے لگی۔ اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار اسے فون کر کے ان لوگوں کی آمد کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن وہ کیا کہتی؟ شاہروز نے اس سلسلے میں اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور وہ خود اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہروز گھر میں ہے تو میری اس سے بات کرواؤ، میں خود اس سے پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس کی خاموشی پر تائی جان نے کہا تو وہ وہیں لاؤنج میں انجان بنے بیٹھے شاہروز کی طرف مڑی۔ تائی جان آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے اطلاع دینے پر وہ فون تک آیا تھا، جبکہ وہ خود ان کے درمیان ہونے والی بات سننے کی غرض سے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے خود بھی بڑی بے چینی تھی گھر جانے کی، لیکن شاہروز سے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ بس امی، اب مجھے تو آپ کی بہو کا کوئی ارادہ ہی نہیں لگ رہا آپ کے پاس آنے کا۔ ویسے میں نے کل کی ٹکٹیں کروا لی ہیں، رات تک گھر پہنچ جائیں گے، لیکن ثنا کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، سامان وغیرہ کچھ پیک نہیں کیا، مجھے لگ رہا ہے ٹکٹ کینسل کروانے پڑیں گے۔ وہ اپنی ہانکنے میں لگا ہوا تھا، لیکن ثنا کو مطلب کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جا کر جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی۔ زیادہ لمبی چوڑی پیکنگ کرنی بھی نہیں تھی، روزمرہ استعمال کے چند جوڑے اور چیزیں ہی اس نے پیک کی تھیں۔
کیونکہ اندازہ تھا کہ چند دن سے کیا زیادہ کا قیام نہیں ہوگا، شاہروز کو واپس آ کر اپنی جاب جوائن کرنا ہوگی۔ مختصر پیکنگ کا یہ کام اسے جلد ہی نپٹا لیا۔ شاہروز اس دوران بیڈ روم میں واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے اس بات پر شکر ادا کیا اور سوئے ہوئے امروز کو پیار کر کے باہر نکل گئی۔ شاہروز سے شادی سے پہلے بھی اسے رات کو امروز کا خود سے جدا ہونا ناگوار محسوس ہوتا تھا، لیکن شادی کے بعد جب وہ اس کے ساتھ سونے کی عادی ہو گئی تھی تو اب دوبارہ سے الگ رہنا اور بھی تکلیف دہ لگتا تھا۔ اب بھی وہ اس تکلیف کو محسوس کرتی دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن سحری اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے سونے کی بجائے جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق ان لوگوں کو بھی کچھ دیر میں ہی روانہ ہونا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان جل گئی کہ فجر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد شاہروز نے اطمینان سے بستر سنبھال لیا اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد امروز جاگ کر رونے لگا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ مجبوراً ثنا کو بیڈ روم میں جا کر اسے اٹھا کر لانا پڑا۔ شاہروز کی حرکت پر جلتی کوڑتی وہ امروز کو ناشتہ کرانے کے ساتھ اس کے چھوٹے موٹے کام نمٹاتی رہی۔ امروز رات بھر کی بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا، اس لیے اس وقت کھیلنے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنا دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ لگی رہی۔ اس کی معصوم سی حرکتوں نے اس کا دل قدرے بہلا لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر شاہروز کے رویے کی ٹینشن بھی تھی۔ وہ اسے یوں جلا کر آخر کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اس کے برعکس وہ بالکل مطمئن تھا۔ ظہر سے ذرا پہلے سو کر اٹھا اور نہا دھو کر نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ ثنا کو اس کے اس انداز پر حیرت بھی تھی۔ کیا وہ خود گھر واپس جانے کے لیے بے چین نہیں تھا؟ کیا وہ عید گھر والوں کے بغیر گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ تو پھر اس نے تائی جان سے آنے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ وہ الجھی رہی اور وہ نماز پڑھ کر واپس بھی آ گیا۔ خود اس نے نماز بھی مکمل یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ نماز کے بعد اس نے امروز کو سلایا اور خود جلے پیر کی بلی کی طرح کچن سے لاؤنج اور لاؤنج سے کمرے کے درمیان پھرتی رہی۔ بے چینی جتنی بھی تھی، مگر یہ طے تھا کہ اسے خود سے شاہروز سے کچھ نہیں کہنا۔ عصر تک کا وقت اسی کیفیت میں گزرا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ راہ تکتی رہی، لیکن شاہروز واپس نہیں آیا۔ اس کی آخری امیدیں بھی اب دم توڑنے لگی تھیں۔ شدید مایوسی میں گھر کر اس نے بے ساختہ ہی رونا شروع کر دیا، اور پھر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو گھر کا نمبر ملانے لگی۔ تائی جان، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ دوسری طرف سے تائی جان کے فون اٹھانے پر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ہاں تو بیٹا آ جاؤ، ہم لوگ تو تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ تائی جان اس کے رونے پر پریشان ہو گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا شاہروز کی شکایت کرے، لیکن گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا جو کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ کچھ تو بولو، میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں۔ تائی جان کی گھبرائی ہوئی آواز اس سے سنی، لیکن اس سے پہلے کہ بولنے کے لیے حوصلہ مجتمع کرتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ بس امی نکلنے والے ہیں، آپ گھبرائیں مت، اس کی عادت کا تو آپ کو پتہ ہے، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی ہے۔ وہ شاہروز تھا جو اپنی ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کمرے لاک کر کے امروز کو لے کر آؤ، میں سامان ٹیکسی میں رکھ رہا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے اسے ہدایت کی تھی اور اس کے تیار کردہ بیگ کے ساتھ ایک دوسرا بیگ بھی لے کر باہر نکل گیا تھا۔ ثنا کو تو جیسے کسی نے مژدہ افزاں سنا دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ ٹیکسی فراٹے بھرتی جب ایئرپورٹ کے علاقے میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ ٹرین سے نہیں بلکہ جہاز سے کراچی جانے والے ہیں۔ اسی لیے شاہروز نے صبح کی بجائے شام کی روانگی رکھی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ بیکار میں سارا دن جلتے کوڑتے گزارا۔ کچھ شاہروز پر بھی غصہ تھا۔ کیا تھا جو وہ اسے پہلے ہی بتا دیتا؟ کم از کم اس کی جان تو اس طرح نہ چلتی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک افطار کا ٹائم ہو گیا تھا اور لوگوں نے وہیں روزہ کھولا اور امروز کی نگرانی کی ذمہ داری اٹھاتے باری باری نماز ادا کی۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ یکدم ہی ٹی وی پر چاند دیکھنے کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ رویت حلال کمیٹی نے اپنی سابقہ روایات کو توڑتے حیرت انگیز طور پر فوراً ہی چاند نظر آ جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ لاؤنج میں موجود لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بالکل چپ تھے۔ میں نے تمہیں تھپڑ مار کر جو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے ازالے کے لیے میں اس بھرے مجمع کے سامنے تم سے معافی مانگوں تو کیا تم اسے قبول کر لو گی؟ بہت اچانک ہی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ امروز کے جوتے کے اسٹریپ بند کرتی ثنا کو جھٹکا لگا اور اس نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں، آپ کی باتوں سے ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ پر وہ الزام لگایا تھا جس سے بچنے کے لیے میں دادی اور تائی جان کی مسلسل نافرمانی کرتی رہی تھی۔ اگر مجھے کسی شخص کے نکاح میں رہ کر دوسرے شخص کو اپنی یادوں میں بسانا ہوتا تو میں اتنی مخالفتیں نہ مول لیتی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے اپنی ناراضی کی وجہ بتائی۔
तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं भी तुम्हें गलत नहीं लगूंगा। मेरे ज़हन में अरसे से ये बात थी कि तुम किसी को पसंद करती हो। वो कौन था मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, बस सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सका कि वो जो भी है तुम उससे शादी नहीं कर सकती। अमरोज़ की खातिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए भी मेरे ज़हन में ये बात थी। मैं खुद भी, क्योंकि नादिया की जुदाई से हलकान था, इसलिए मुझे लगा कि इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी बातें बहुत सिर्फ़ सोची जा सकती हैं, फ़ितरत इससे बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ है। तुम्हें अव्वल रोज़ ही अपने कमरे में देखकर मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा था। तुम मेरी बीवी थीं। रात की तन्हाइयों में तुम्हें अपने करीब देखकर मेरे अंदर फ़ितरी जज़्बे बेदार होते। लेकिन वो अनजाना सा शख़्स अपने रास्ते में खड़ा दिखाई देता। मुझे पता भी नहीं चला और मैं नादिया की जुदाई का गम भूलकर उस अनजान शख़्स के हसद में मुब्तला हो गया, जिसका कब्ज़ा मेरी बीवी के दिल पर इतना मज़बूत था कि वो उसके ना होते हुए भी मेरे बजाय उससे महसूस करती थी। जिसकी वजह से वो कहती थी कि मुझे पहन ओढ़ के किसे दिखाना है, जिसकी मोहब्बत को ना भुलाने का ऐलान वो बबांगे दहल करती थी। ये कह देना कि तुमसे कोई डिमांड नहीं होगी और इस पर अमल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। तुम मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन इस ख्याल रखने में बीवियों वाला अंदाज ना था। मैं चिढ़ने लगा, मुझे गुस्सा आने लगा। इस गुस्से का मैंने वक्तन फ़वक्तन बहाने बहाने इजहार भी किया। लेकिन उस रोज़ जब तुमने कहा कि वो शख्स हमेशा तुम्हारे आस-पास होता है, तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने इतनी आसानी से मेरी ज़िंदगी में नादिया की जगह ले ली थी और खुद किसी दूसरे फ़र्द के सहर में गिरफ़्तार थीं। तुम्हें पड़ने वाला वो थप्पड़ गुस्से की इंतहा पर पहुँचकर उस गुस्से का गैर इरादी रद्द-ए-अमल था। शादी से पहले मैंने जो भी वादे और दावे किए थे, वो एक मर्द के फ़ितरी रद्द-ए-अमल के सामने टूट गए थे। मैं फ़ितरत को शिकस्त देकर इस बात को कबूल नहीं कर सका था कि तुम मेरी बीवी होकर किसी और की यादों में जियो। ये तो बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं, बल्कि मैं ही था। मैंने कब और कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में ये हैसियत इख्तियार की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज मेरे दिल में तुम्हारे इस जज़्बे की बेहद कदर है। नादिया की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जो मोहब्बत तुमने मुझसे की है, उसके लिए मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए नादिया से बढ़कर जगह पाता हूँ। मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन इतनी खामोश और मर मिटने वाली मोहब्बत कोई कोई ही करता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे हिस्से में ये मोहब्बत आई और मैं इसे गंवा कर कभी खुश नहीं रह सकूँगा। तुम इतने दिनों से रूठी हो तो लगता है ज़िंदगी अधूरी सी हो गई है। अपनी इस अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए अगर मुझे तुम्हारे सामने नाक से लकीरें खींच कर भी तुम्हें मनाना पड़ा, तो मैं तुम्हें मना लूँगा। वो उसका हाथ पकड़े आहिस्ता-आहिस्ता हर बात की वज़ाहत दे रहा था और जो खामोश नीर बहा रही थी, इस बात पर तिड़क कर बोली, आप फिर एक बेबुनियाद दावा कर रहे हैं। नाक से लकीरें खींचकर बीवी को मनाने वाले मर्दों में आपका शुमार नहीं होता। आप मर्दों की आम फितरत के मुताबिक अपनी अना को बुलंद रखने वाले लोगों में से हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो आप बहुत दिन पहले मुझसे माफ़ी माँग चुके होते। उसके अंदाज़ पर वो हँस पड़ा। ठीक कहती हो तुम कि मैं एक आम फितरत रखने वाला मर्द हूँ, लेकिन इस एक हवाले से तो मैं अपने आप को ख़ास कह सकता हूँ ना कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ख़ास मोहब्बत पर हक़ हासिल है। अब यकीनन सारी ज़िंदगी आपने मेरी जज़्बातियत याद दिलाकर मुझे छेड़ते रहना है। वो थोड़ा-सा चिढ़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे नज़दीक ये जज़्बातियत नहीं थी। जज़्बातीपन और तुम्हारी मोहब्बत के दरमियान बहुत फ़र्क है। जज़्बातीपन बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। वो चीज़ जो इंसान का हाथ पकड़ कर इस मकाम पर ले आए, सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि तुमने मुझसे मोहब्बत कब और कैसे शुरू की? बहुत संजीदगी से कहते हुए वो अचानक ही शौखी से पूछने लगा था। इससे पहले कि सना उसे कोई जवाब देती, फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। वो लोग अपना सामान लेकर खड़े हो गए। इस दूसरे बैग में क्या है? सना ने सामान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें तो मुझसे अपनी नाराज़गी का इज़हार करने में इस बात का कोई ख़्याल ही नहीं था कि यहाँ से हाली हाथ, वो भी ईद पर, घर कैसे जाएँगे। मजबूरन मुझे खुद ही शॉपिंग करनी पड़ी। घर वालों के लिए कुछ तोहफ़े और तुम्हारे और अमरोज़ के लिए ईद के कपड़े वग़ैरह हैं। उसने बताया तो सना को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वाक़ई अगर वो लोग यहाँ से घर वालों के लिए कुछ लिए बगैर जाते तो कितना अजीब लगता। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सना। जहाज़ की बुलंदियों में महवे परवाज़ होने के बाद उसने सना को मुखातिब किया था। कौन सी बात? वो भूल गई थी या शायद कहीं कतरा रही थी। यही कि तुमने मुझसे मोहब्बत कब और कैसे शुरू की। वो भी अपने सवाल के जवाब के लिए अटल था। पता नहीं, शायद तब से जब आप पहली बार मेरे लिए आइसक्रीम लाए थे। मेरा ख्याल रखने वाले आप पहले शख्स नहीं थे। ताया जान, ताई जान, दादी, बाबा और समरीन सब मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन जब आपने मुझ पर तवज्जो देना शुरू की, तो मुझे आपकी तवज्जो इन सब से ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने मम्मी के बाद हौसले से जीना सीखा, तो आपकी तवज्जो के बलबूते पर, और फिर पता नहीं कब ऐसा हुआ कि जितना आप मेरा ख़्याल रखते थे, उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपका ख़्याल रहने लगा।
میرے پاس اپنے اس جذبے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جب تائی جان اور دادی میری شادی کا ذکر کرنے لگیں تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کسی بھی شخص کے لیے راضی نہیں۔ میں کسی اور کے ساتھ رہنے کی بجائے آپ کے آس پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی میرے احساسات مجھ پر واہ ہوئے ہی تھے کہ آپ کی زندگی میں نادیہ آ گئی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا۔ مجھے نادیہ کے آپ کی زندگی میں آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ آپ کی خوشی تھی۔ اگر آپ اس کو پا کر خوش تھے تو میں آپ کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ میری محبت طلب کی کھوٹ سے پاک تھی۔ میں آپ کو پانا نہیں بس آپ کے آس پاس رہنا چاہتی تھی۔ پھر جب نادیہ چلی گئی تو مجھے لگا مجھے آپ کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میرے اس خیال رکھنے میں کوئی غرض تھی تو صرف اتنی کہ آپ کے دکھ سمیٹ سکوں۔ اسی لیے جب آپ نے امروز کی خاطر مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں راضی ہو گئی۔ اس وقت بھی آپ کی گفتگو اتنی واضح تھی کہ میں جان سکتی تھی کہ میں آپ کو پانے نہیں، آپ کی مشکلات کی ساتھی بننے جا رہی ہوں۔ میں آپ کے کام آؤں، اس سے بڑھ کر میری محبت نے مجھ سے کبھی کوئی تمنا کی ہی نہیں تھی۔ میں آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بیٹے کی ماں بن کر آئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسی فرض کو نبھانے کی کوشش کی۔ خود کو سجا سنوار کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا میری طلب تھی ہی نہیں۔ میں تو اپنے تئیں آپ کی زندگی میں دخل دیے بغیر آپ کی بکھری ہوئی زندگی کو مجتمع کر رہی تھی۔ لیکن پھر آپ مجھ سے ناراض رہنے لگے۔ مجھے لگا نادیہ کی جگہ مجھے اپنے گھر میں دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور میں خود کو مزید محدود کرتی چلی گئی۔ وہ تو جب اس دن آپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کھری کھری سنائی تو مجھے پتہ چلا آپ کی ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ مجھ پر جو الزامات لگا رہے تھے انہیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جس شخص کے لیے میں نے زندگی تیاگ دی تھی وہی مجھ پر بے وفا ہونے کا الزام لگا رہا تھا۔ کیسے سہتی؟ بس پھر میں آپ سے ناراض ہو گئی۔ وہ بہت معصومیت سے بتا رہی تھی۔ شاہروز جو بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا فوراً بولا تھا، میں تمہاری ناراضی سے خوفزدہ نہیں تھا۔ مجھے بچپن سے تمہارے ناز اٹھانے کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میری بیوی جو آج کل کٹ کھنی بلی بنی بنی پھر رہی ہے اسے میں ایک دن آرام سے منا لوں گا۔ اور دیکھو آج میں نے تمہیں کتنے آرام سے منا لیا۔ اس کی طرف دیکھتے وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، میں کوئی راضی بازی نہیں ہوئی ہوں۔ آپ سے اتنا تو ہوا نہیں کہ چاند نظر آنے کی اطلاع پر مجھے عید مبارک ہی کہہ دیتے، اور تو اور اس بار ہمیشہ کی طرح مجھے چاند دکھتے کے ساتھ عیدی بھی نہیں دی۔ عیدی کی تم فکر نہ کرو، ابھی بلینک چیک سائن کر کے دے دیتا ہوں۔ ہاں پتہ جو ہے، میں نے وہ چیک کیش نہیں کروانا۔ پچھلی عیدیوں کے ساتھ وہ چیک بھی جمع ہو جائے گا، کیونکہ اس پر آپ کے دستخط ہوں گے، اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ بینک ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے۔ وہ خالص بیویوں والے انداز میں لڑ رہی تھی۔ تم تو بہت شکی ہو یار، چلو ایسا کروں گا، کریڈٹ کارڈ بنوا دوں گا تمہارے لیے، تم میری نشانی بھی سنبھال کر رکھنا، اور میری جیب بھی خالی کرواتی رہنا۔ اس نے جو حل بتایا اسے سن کر ثنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسی پل اس کی گود میں موجود امروز بھی نیند میں مسکرایا۔ شاہروز نے بے ساختگی سے ہنسی ثنا اور مسکراتے ہوئے امروز کو دیکھا تو اس کے دل میں آسودگی چھا گئی۔ عید کا چاند اس کے لیے قدرت کے بہترین تحفے لے کر آیا تھا۔